अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रोहिया 10 और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान नियासी। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज का दिन भी आपका एक खूबसूरत अंदाज में गुजरे, हमारी दुआ यही है। उसके साथ साथ जो आपके काम पेंडिंग है उनको आज लाजमी मुकम्मल कीजिएगा, क्योंकि अक्सर औकात यही होता है कि हमारे काम हम कहते हैं यार कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, और एक जो हमने टारगेट सेट नहीं करते। अगर हम अपनी टाइम मैनेजमेंट को बेहतर बना लें तो उससे जो हमारे बहुत सारे अधूरे काम हैं वो टाइम पर मुकम्मल हो सकते हैं। उसके साथ साथ एक काम और करना है कि चेहरे पर कोशिश करने की मुस्कुराहट रहे। उसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप मुस्कुराना शुरू करेंगे तो यकीनन आपका मूड भी बेहतर रहेगा। उसके साथ साथ जो आपके आसपास लोग होंगे उनका भी मूड अच्छा रहेगा। जब आपके चेहरे पर उदासी होगी, गुस्सा होगा, टेंशन होगी, डिप्रेशन होगी, तो यकीनन आसपास के जो आपके साथ कोलीग्स बैठे होंगे या दोस्त बैठे होंगे उन पर भी उसका इफेक्ट होगा। सेकंड, आप खुद सारा दिन बिल्कुल ही एक उदास चेहरे के साथ काम करते रहेंगे तो यकीनन उसका इफेक्ट आपके बिहेवियर पर भी होगा। और जो कोरोना के हवाले से हम रोज़ाना आपको बताते हैं तो SOPs का ख्याल करें। पाबंदियां जैसे कि अब कम की गई हैं, लॉकडाउन में भी एक दिन की अब एक और नरमी की गई, अब सिर्फ एक दिन ही लॉकडाउन होगा। तो अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब हुकूमत लॉकडाउन कम करने जा रही है। लेकिन अगर हम वैक्सीन सारे लोग करा लेंगे और SOPs को फॉलो करते रहेंगे तो जो अभी भी पाबंदियां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। एक और जो डेंगू का ख़तरा अब मंडला रहा है उस हवाले से खासी एहतियात करनी है। मुल्तान निश्तर हॉस्पिटल में इस वक्त डेंगू के 2 मरीज़ मौजूद हैं। तो अब आप लोग भी यकीन कहते होंगे कि यार कभी डेंगू आ जाता है, कभी गैस्ट्रो, कभी कोरोना। तो ये मौसम के साथ जो वबाई अमराज हैं वो बढ़ते जाते हैं, लेकिन इसका हल सिर्फ ये है कि हम ख्याल करें। अगर हम घरों में पानी जमा ना होने दें 24 घंटों से ज़ायद, अगर हम प्रॉपर सफाई का ख्याल करें तो यकीनन डेंगू से बच सकते हैं। अगर हमारे घरों में हमारे जो पौधों वाली जगह जहाँ गमले होते हैं, उसके अलावा दीगर जगह हैं, वहाँ पर अगर पानी 24 घंटों से ज़ायद जमा रहेगा तो यकीनन उससे लार्वा बनेगा। लार्वे के बाद वो डेंगू मच्छर की शक्ल इख्तियार करेगा तो फिर हम सबको वो नुकसानदेह हो सकता है। तो इसलिए एहतियात करें, अपना भी ख्याल करें, अपने घर वालों का भी और अपने आसपास जो लोग हैं उनका भी ख्याल करें। हम अपने प्रोग्राम की तरफ जाएंगे। जैसे कि हम मुख्तलिफ मौज़ूआत का इंतखाब करते हैं तो एक और जो हर किसी की ख्वाहिश होती है कि खूबसूरत नज़र आए, खूबसूरत देखें, खुसूसन फीमेल और यकीनन मेल भी आजकल इस फहरिस्त में शामिल हो चुके हैं। वो भी चाहते हैं कि वो एक अच्छे नज़र आएँ और उनका फेस खूबसूरत नज़र आए, उनके बाल अच्छे नज़र आए। तो ये जो संवारने बनने और संवारने का सिलसिला है ये तो शुरू से चलता आ रहा है। आज हम इस पर बात करेंगे कि बनना संवरना कितना लाजमी है और उसके साथ साथ अपना ख्याल किस तरह से कर सकते हैं, स्किन को खूबसूरत किस तरह से बनाया जा सकता है, मेकअप कितना कराइए। और आजकल जो ख़वातीन मेकअप ज़्यादा करती हैं तो उसके स्किन पे नुकसानात क्या होते हैं, और जो मौसम चेंज होता है तो मौसम के लिहाज से भी क्या मेकअप होता है। जिस तरह पहले जून जुलाई का गर्मी का मौसम था, मौसम चेंज हो गया तो ये कितना बेहतर होगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूटिशियन है सानिया वसीम। सानिया, आपको खुशामदीद। हम आपसे इस हवाले से जानेंगे कि मेकअप के हवाले से। उनके साथ दूसरे हमारे मेहमान मौजूद हैं, सोशल वर्कर हैं, पॉलिटिशियन हैं, मियां मजहर अब्बास। मियां मजहर अब्बास, आपको खुशामदीद। हम आपसे जानेंगे सोशल वर्कर आप बने कब से बने और सोशल सरगर्मियाँ कितनी लाजमी हैं, किस तरह से लोगों को वर्क करना चाहिए, एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए। इन सारे मौज़ूआत पे बात करेंगे। हम पहले जाएंगे सानिया के पास और उनसे जानेंगे मेकअप के वजह से। सानिया, पहले तो आप बताएं आपका क्या हाल है? मौसम अब काफी चेंज हो गया है। बिल्कुल, अभी 2-3 दिन ही हुए हैं, थोड़ा सा तो लोग अब ज्यादा मेकअप के लिए आ रहे हैं या अब कम? नहीं, अब तो सीजन स्टार्ट हो रहा है हमारा, अब तो स्टार्ट होगा। ज़ाहिर है मुहर्रम सफर में थोड़ा सा होता है लेकिन अब स्टार्ट हो गया। ये मौसम का भी इफेक्ट होता है कि लोग बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, मौसम का इफेक्ट भी होता है और कोविड ने भी बहुत ज्यादा इफेक्ट डाला है। एक जो ब्यूटिशियन का इल्जाम है कि वो ये कहते हैं कि वो पहले जब जाते हैं उसके बाद जब वो वापस आती हैं तो आती हैं, दोनों की बात करें तो बिल्कुल चेंज होता है। बिल्कुल, ये तो होता है, पहचाना नहीं जाता। देखें, हमारे पास एक आर्ट है तो हम अगर उसको यूज करें, जब तक हम चेंज ना करें तो फिर हमारा उस आर्ट का क्या फायदा। क्या ही बात लोग गिला भी करते हैं कि यार दिखने में कोई और था उसके बाद। बिल्कुल, काफी ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमने भेजा क्या था और आया वापस क्या है, लेकिन काफी खुश भी होते हैं। ठीक है, जाहिर है खुशी होती है तो फिर हर कोई आता है ना। ये खुशी का एहसास तो यकीनन होता होगा। बिल्कुल। लेकिन अगर वो ज्यादा मेकअप सबके लिए मशहूर वो है,
میں پوچھنا چاہ رہا ہوں اگر کوئی زیادہ میک اپ کرے گا تو اس کی اسکن کو کتنا زیادہ دیکھیں آپ کسی بھی چیز کو ضرورت سے زیادہ یوز کریں گے تو اس میں سائڈ افیکٹ ہونے ہیں. ہر چیز کا جس کا اچھا افیکٹ ہوتا ہے اس کے برے افیکٹ بھی ہوتے ہیں, تو اس چیز کو ہمیں خود ہی خیال کرنا چاہیے. ویسے اگر جب آپ کے پاس خواتین آتی ہیں, فیمیلز آتی ہیں, تو جب میک اپ کے بعد ان کی کس طرح سے اپنا اظہار کرتی ہیں, ایکسپریشن کس طرح کے ہوتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے پاس آتے ہیں بعض ٹائم تو اگر ایک فیملی سے ہمارے پاس 4 سے 5 لوگ آ گئے ہیں ایک ہی گھر سے, کوشش ان کی ہوتی ہے کہ ایک سے بڑھ کر ایک ہم پیارے لگیں. ایک سائڈ پہ ہوتا ہے تو دوسرا ہمیں آ کے کہے گا کہ مجھے اس سے پیارا چینج کرے, دوسرا تیسرا کہے گا. تو ہماری تو کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہر کسی کو مطلب سیٹسفائی خوبصورت نظر آنا چاہیے. خوبصورتی کا معیار ویسے کیا ہے آپ کے نظر میں؟ دیکھیں پہلے تو عورت کا حق ہے خوبصورت, پہلے تو خوبصورت ہے بھی صحیح, مزید خوبصورت, اور اس کو تیاری وغیرہ کا شوق ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کا حق ہے, بنیادی حق ہے اپنی خوبصورتی کو انہانس کرنا. نہیں, کہا ہی جاتا ہے کہ جو پاکستان کا کلر ہے, جو پاکستانیوں کا کلر ہے وہ کبھی بھی چینج نہیں ہوتا, کلر ہمیشہ یہی رہے گا آپ جتنے بھی کوشش کر لیں. دیکھیں یہ تو ایک قدرتی چیز ہے نا, آپ جو ہیں آپ وہ چینج نہیں ہو سکتے, لیکن یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں, کوشش کر سکتے ہیں, اپنا خیال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ انہیں ویسے بھی بتاتی ہیں کہ اچھا آپ جو میک اپ اس کا ایک میک اپ کرنے کے لیے خاتون آتی ہے یا مرد آتے ہیں, کتنے دیر تک اسے اپنے فیس پر وہ میک اپ رکھنا چاہیے؟ موسٹلی 8 to 10 hours. ٹھیک ہے, مطلب کہ جو آپ دیکھ لیں کہ ورک کا ٹائم ہوتا ہے جو صبح سے شام تک ورکنگ وومنز ہوتی ہیں جو وہ یوز کرتی ہیں, تو مطلب کہ اتنا 10-12 گھنٹے. دیکھیں ملتان کی ابھی تو موسم بہتر ہو گیا ہے, ملتانی گرمی کے بعد لیکن اب تو بہت جب پسینہ زیادہ ٹپ آ رہا ہوتا ہے, جب آپ لوڈ شیڈنگ ہو جائے, جب آپ باہر چلے جائیں, کسی حال میں موجود ہو, رش ہو, حبس ہو جائے, تو پھر وہاں تو جو میک اپ اترنا شروع ہو جائے گا. لیکن یہ اب کافی پروڈکٹس ہیں جس کی وجہ سے آپ یہ سب کچھ کنٹرول کر سکتے ہیں. یہ پروڈکٹس آ گئے ہیں. بالکل. چلیے ہم آپ کے جو اصل ٹاپک ہے ہم آپ سے جاننا چاہیں گے. اچھا, میک اپ کی اقسام کے حوالے سے بات کریں تو کتنی اقسام ہیں, اس حوالے سے ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. میک اپ کے ہمارے بہت سے اقسام ہیں پڑے, مطلب کہ پہلے تو ہوتا تھا کہ ایک سمپل سا لک دیا اور بس, لیکن اب تو کافی لک چینج ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب کہ آپ کے سب سے پہلے تو ہمارے فیس کٹس کو دیکھنا چاہیے کہ کس کے فیس پہ کیا یوز اچھا لگتا ہے. اس کے علاوہ کہ اپنا آپ کا میں ذرا بتائیے گا, تفصیل میں بتائیے گا کہ فیس کٹ کس طرح سے دکھاتے ہیں. فیس کٹ گول فیس ہے, کسی کا گول ہے, کسی کا بیزوی فیس ہے, کسی کا لمبائی میں ہے. اب آپ کا اوپر ہیئر کٹ ٹھیک نہیں ہوگا, سب سے پہلے ہیئرز بھی آپ کے اوپر بہت ہی کرتے ہیں کہ اگر اس کا صحیح نہیں ہوگا تو نیچے آپ لک کیسے چینج کر سکیں گے. تو ہیئرز بھی اس میں مسٹ ہیں. آج کل تو کافی زیادہ اس میں بھی خواتین بالوں کا بھی خاص خیال کرتے ہیں. بالکل. آج 3-4 مہینے بعد وہ بال ڈائی ہو رہے ہوتے ہیں, تو وہ افیکٹ نہیں کرتے. افیکٹ ہر چیز کا, میں نے کہا کہ جس کا بھی زیادہ آپ یوز کریں گے تو افیکٹ تو ہے, اچھی اگر ان کے اب ہر چیز کا روک تھام ہے, ہر چیز کا حل ہے. اب ہیئرز کے لیے بھی سیرمز ہیں, آئلز ہیں, اس کے علاوہ کیراٹینز ہیں, اس کے علاوہ اپنا پروٹین ٹریٹمنٹس ہیں, اس کے علاوہ آپ بہت کچھ ہے, آپ اس کو یوز کرتے رہیں تو بہتر سے بہتر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ وہ جو ٹائپس بتائی تھی فیس کے حساب سے, تو اس حساب سے آپ انتخاب کرتے ہیں؟ بالکل اس حساب سے ہم نے مطلب کہ اپنا ہیئر ڈو بھی کیا تو اس حساب سے کیا. اگر گول فیس والی خواتین ہے تو وہ کس طرح کا میک اپ کریں اور کس طرح کا خیال کریں؟ گول فیس والی جو خواتین ہے مطلب کہ پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا دن کا فنکشن ہے, رات کا فنکشن. پہلے تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس حساب سے ہمیں چلنا چاہیے کہ ہم نے اس کو کتنا ڈارک کرنا ہے, لائٹ ٹون میں لے کے جانا ہے. سب سے پہلے کسٹمر کا بھی ڈیمانڈ ہوتا ہے کہ ہمیں اتنا لائٹ ٹون میں چاہیے یا ڈارک ٹون میں چاہیے, پھر اس حساب سے ہم چلتے ہیں. اگر جن کا کلر زیادہ سامنا ہو تو وہ کس حد تک میک اپ نہیں کرنا چاہیے, کون سا میک اپ کرنا چاہیے, اور جن کا کم سامنا کلر ہو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جن کا ڈارک کمپلیکشن ہے ان کو مطلب کہ ظاہر ہے ہم نے ان کے ہینڈ فٹس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ سیپریٹ نہ فیل ہو, تو اس کے لیے بھی کرتے ہیں ہم جہاں تک ہو سکے کوشش کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. آپ سے مزید, لیکن سب سے زیادہ جس کا کمپلیکشن ڈارک ہوتا ہے نا, زیادہ تیار ہو کے خوش وہی ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں بالکل چینج نظر آ رہی ہے. بالکل. اور آپ جب وہ خوش نظر آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ مطمئن ہو گئے تو بس ٹھیک ہے. بالکل سیٹسفیکشن تو زیادہ ضروری ہے. اور اگر کوئی سے لاسٹ میں بات ہے وہ بالکل ہی چینج نظر آتی ہوگی, تو لوگ سارے کہتے ہیں جانے والے تمہیں کیا ہو گیا نادیہ, تو وہ تو کہتی ہوگی یار میں بالکل ہی خوبصورت لگ رہی ہوں. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. باقی خوبصورت لگ رہی ہے, اس سے خود احساس ہو رہا ہوتا ہے خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے اکثر. بالکل لگ. چلے ہم اس پہ مزید بھی آپ سے جانیں گے. میاں مظہر آباد, آپ سوشل ورکر ہیں, تو سوشل کاموں میں آنے کا خیال آپ کو کیسے آیا؟
مطلب کہ کافی سارے لوگ ہیں, آپ نے کیوں انتخاب کیا کہ آپ کو لوگوں کی ہیلپ کرنی چاہیے, ریزن کیا تھی؟ دیکھیں, جو اللہ اور اس کے رسول کا دین ہے اس کا یہی حکم ہے کہ آپ دکھی اور بے سہارا لوگوں کی خدمت کریں, اور یہی اصل میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا جو مشن تھا وہ یہی تھا کہ ہم ان لوگوں کا دکھ درد بانٹیں جن کا کوئی سہارا نہیں ہوتا. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاکستان کی پالیٹکس کی وجہ سے ہمارا غریب, مزدور, کسان, ہمارے ہاسپٹلز میں اگر آپ وزٹ کریں دیکھیں تو بہت سارے مسائل ہیں, لوگ بے یار و مددگار. ہمارے اسپتالوں کا معیار تو ابھی بھی بہتر نہیں ہوا, وہاں لوگوں کو کافی پرابلم ہوتی ہے, لمبی لائنیں ہوتی ہیں اور ڈاکٹر سے چیک اپ نہیں کرتا بھی ہے تو میڈیسن نہیں ہوتی. یہ تو ساری مشکلات باقی ہیں. تو اسی لیے میں یہ ہمیشہ کوشش کرتا ہوں اور ہمیشہ یہ میں نے پیغام دیا یوتھ کو, کیونکہ یوتھ ایک وہ واحد پلیٹ فارم ہے کہ جس نے آج پاکستان کو بنے 74 ایئرز ہو چکے ہیں, اور یوتھ نے ہی ہمیشہ پاکستان کے لیے قربانی دی. غریب نے, مزدور نے, جس کے لیے آج ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ ہمیں سوشل کاموں میں حصہ لینا چاہیے, لوگوں کی ہیلپ کرنی چاہیے. ہم جن کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں انہی لوگوں کی وجہ سے پاکستان ہے, انہی لوگوں نے پاکستان کے بننے کے لیے قربانیاں دی, اپنی وہی محنت مزدوری کرتے ہیں. ہمارے پاکستان کا اصل مستقبل, ہمارے پاکستان کی ریئلٹی وہی لوگ ہیں. اس لیے میں ینگ آدمی ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاکستان میں اگر ہمارا یوتھ جاگ جائے اور سوشل ایکٹیویٹیز میں حصہ لے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو لوگ ابھی آپ ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں, جو آپ ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں, تو کیا اس میں لوگ آ رہے ہیں سوشل سرگرمیوں کی جانب؟ کیا ٹرینڈ ہے؟ الحمدللہ ہمارے بہت سارے دوست ایسے ہیں کہ میں نے جہاں پر بھی اپنے دوستوں سے کہا, لیکن اس میں ہم ایک چیز کا خاص خیال رکھتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, اللہ اور اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جب آپ کسی کی امداد کرو تو اس کو بھی معلوم نہ ہو. یہ اکثر ہم نے دیکھا کہ سوشل سرگرمیوں میں یقین اضافہ, لیکن کچھ لوگوں نے ایک آٹے کا تھیلا دے کے تصاویر بنائی, سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کی, پھر اخبارات میں تک لگوا دی. ہمارے پاکستان میں 10,000 سے زیادہ NGOs ہیں جن کو لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں. آپ سب سے بڑی ایک ڈونیشن ادارہ ہے الخدمت فاؤنڈیشن, بالکل, آپ اس کو پوری دنیا ڈونیٹ کرتی ہے, لیکن وہ بھی کیا کرتے ہیں, پیسہ دیا ہوا لوگوں کا ہے. اب 100% میں سے 40% ان کے اپنے ایکسپنس ہیں, 20% ان کے جو لوگ ہیں ان کے ایکسپنسز ہیں, 40% لوگوں میں وہ ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. تو وہ بھی ان کے کنسٹیچوئنسیز کے جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں لوگوں کو آٹے کا تھیلا دیتے ہیں, سارا دن بٹھاتے ہیں اور پھر پکچرز لیتے ہیں. پوری دنیا کو ہم بات نہیں کر سکتے, لیکن اکثر اوقات کافی زیادہ ہم دیکھا بہت ساری جگہوں پہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ جماعت میں الخدمت سے اچھا کام بھی کر رہی ہے. اس کے جو کلینکل سرگرمی ہے, اس کے علاوہ جو اسکول سسٹم ہے, کافی بہتر کام بھی کریں. لیکن ہم اوور آل بات کریں, اوور آل میں آپ کو میں نے جسٹ ایک وہ ایگزامپل دی ہے کہ اگر ہمیں کسی کی امداد کرنی چاہیے اور کسی کی ہیلپ کرنی چاہیے تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کرنی چاہیے. ہمیں ایسا نہ ہو, اب میں پالیٹکس میں ہوں, میں اپنے کنسٹیچوئنسی سے الیکشن بھی کانٹیسٹ کر رہا ہوں, تو مجھے نہیں یاد کہ میں نے کبھی کسی کو ہیلپ کی ہو اور اس کے ساتھ تصویر لی ہو. یہ اچھی بات ہے. اس حوالے سے یہ اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ جب بھی آپ کسی کی ہیلپ کر رہے ہیں, کسی کی مدد کر رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کو بھی لے کر سامنے آئیں اور بتائیں کہ میں نے اس کی ہیلپ کی. تو یہ ایک لاسٹ میں ہم نے کورونا کی وبا میں دیکھا کہ کچھ چیزیں ڈسٹریبیوٹ کی جائیں. یقیناً اس سے دوسروں کو موٹیویشن ملتی ہے, لیکن جو سامنے والا جس کو امداد کی جا رہی ہوتی ہے اس کی سیلف رسپیکٹ بھی ہوتی ہے, وہ مجروح نہ ہو. اس حوالے سے خیال کرنا چاہیے. ثانیہ, جس طرح ہم میک اپ کی بات کر رہے تھے, خواتین خوبصورت دکھنا چاہتی ہیں, وہ چاہتی ہیں کہ وہ اچھی لگے, اور اس حوالے سے
कंपटीशन होता है, मतलब कि एक दूसरे का पॉइंट होते हैं, ये ऐसी लग रही है, ऐसी लग रही है कि भाई हमें उससे भी ज्यादा लगूं, ड्रेस से लेकर ज्वेलरी से लेकर पूरा ही एक मेंटेन होकर चलना है, मतलब ये हर किसी का है। तो ये बात का तो आप पे डिपेंड करता होता है कि आप उनको किस तरह से, आप शादी है तो किस तरह से तैयार करके भेज रही हैं। बिल्कुल, हर चीज का देखिए ना, हर चीज आपकी कंप्लीट होगी ना तो फिर आपका जाके एक लुक चेंज होता है। ठीक है, उसमें ड्रेस भी कोई वाक्य तो बताएं, कोई अच्छा सा वाक्य, इंटरेस्टिंग सा वाक्य कि आप वो आपके पास आई और आपने उनको चेंज किया और उसके बाद उसकी दोस्तों ने कहा कि क्या हो गया। बिल्कुल, फिर वाक्य तो ऐसे काफी हैं बताने के लिए, लेकिन अभी मुझे जो एक है जो मैं अपने कस्टमर्स को सुनाती भी हूँ अक्सर, कि मेरे पास एक लेडीज आई, मतलब कि उनके घर का फंक्शन था, हो जाता है कभी कभी कि वो गिरी सीढ़ियों से ना, तो उनको इधर सारा ना ऐसे उनका जख्म सा हो गया, मतलब जैसे उसके बावजूद मेकअप का ख्याल था उन्हें। बिल्कुल बिल्कुल पूरा था, बल्कि उनका क्या था जब वो आई, उनका फंक्शन रह रहा है, उनके घर का फंक्शन था, तो उन्होंने कहा कि जी आप इस तरीके से करें। आपने नहीं कहा कि आपको तो भी बैठ के होना चाहिए था, आप यहाँ क्या करना आगे। उन्होंने उल्टा मुझे कंफ्यूज किया कि मेरे जो एक साइड पे जो है आप इधर मेकअप करेंगी, पहले एक साइड का करें, इसको मद्देनजर रखते हुए आपने दूसरी साइड का करना है। मैंने कहा जहाँ एक से तो आप गिर के आई हैं, दूसरी साइड का मैं क्या कर सकती हूँ। मतलब कि फिर, लेकिन उसको भी मैंने इतने अच्छी तरीके से मैनेज किया कि उनका जो चोट थी या जो भी था सिस्टम, वो अच्छा, वो भी खराब नहीं हुआ, वो आपने इनको फिर से सीखा। बिल्कुल, ये एक वाक्य में से एक वाक्य ये मैंने आपको सुना दिया। लेकिन इतना ज्यादा वो अपना ख्याल कर रही होती हैं कि यार, बिल्कुल बिल्कुल, हालांकि वो जख्मी थे, उसके बावजूद भी आपके पास पहुंच गई। हाँ जी बिल्कुल, कि यार शादी का फंक्शन है तो मैंने तैयार होना, तो ये ना कहे कि तैयार नहीं हुई। हाँ तो ये वैसे आप उसकी बात है, खवातीन में इतना ज्यादा क्यों होता है ये क्रेज कि यार मुझे ज्यादा तैयार होना चाहिए, वो अच्छी लग रही थी, मैं काम नहीं, क्यों? बस वो कहते हैं कि जो हमें मौका मिल रहा है हम उसको जाया ना करें, जो हमने तैयारी की है, हमने इतने पैसे लगाए हैं, जो हमने खर्च किया है, फिर उसको हम पहनेंगे, तैयार होंगे, सजे सवरेंगे, जाएंगे तो हमारा पूरा होगा ना। तो कितना टाइम लगता है तैयारी में, मतलब कि जो आती है? अब तो मेरे साथ हेल्पर भी हैं मेरी, लेकिन अगर मैं सेपरेट अकेली भी हूँ तो भी मुझे 40 मिनट्स 30 से। वैसे आप तो फ्रेश रहते होंगे क्योंकि आप तो लोगों को खुशी का जरिया फराहम करते हैं ना, क्योंकि लोग आपके पास आते हैं, फिर तैयार होते हैं, फिर लाजमी बात तैयार होने के बाद हमें खुद भी बहुत अच्छा लगता है, एक्टिव रहते हैं, खुशी होती है, हमें अच्छा लगता है। तो इसमें जो ब्यूटिशियन है, आपका जो भी काम हो ना, आप उसको दिल से और खुश होकर करेंगे ना आपको थकावट फील होगी और ना ही आपको किसी भी किस्म। जो लोग जो फिल्में सीखना चाहती हैं, ये तो काफी ट्रेंड में नजर आ रहा है, हाँ, तो उन्हें क्या करना चाहिए? क्या उन्हें बाकायदा कोर्स करना चाहिए या बाकायदा किसी उसके बाद, जैसे आप लोग हैं, आपके पास आके सीखना चाहिए? बाकायदा करना चाहिए, मुकम्मल करना चाहिए। अगर आपको करना है ना, ये नहीं कि आपको कोई भी चीज आई है, एक ही चीज को सीख के आप बैठ गए हैं बना के, तो वो सिस्टम गलत है। आपको आना चाहिए तो प्रॉपर हर चीज, स्किन से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड, मेकअप से रिलेटेड, आपको हर चीज आनी चाहिए। तो ये कोर्सेज मुख्तलिफ होते हैं, एक ही उसमें कोर्स में सारी चीजें हो जाती हैं? ये हर उसका अपना ही है, बड़ा इंस्टीट्यूट का रोल या हर कॉलेज का अपना ही है, लेकिन मेरे पास मोस्टली जितने भी आई हैं टोटल ऑल वर्क सीख के गई हैं। ठीक है, अमूमन कितने मंथ का कोर्स होता है? अमूमन ये जब आते हैं ना बच्चियां, उनके अपने माइंड पे होता है कि वो जितना जल्दी पिक कर लेंगे, उसके बाद उन्होंने अपनी प्रैक्टिस करनी है, जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी फ्री हो जाएंगे। अच्छा, अब बात का कस्टमर आपके पास आ रहा है, वो तो खूबसूरत दिखने के लिए आ रहा है, अब उसे नहीं पता कि कौन सी क्रीम्स का मेरे फेस पे इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इस सवाल से कितना ख्याल करना चाहिए? हर स्किन का अपना टाइप होता है, हर स्किन के हवाले से हमें ड्राई स्किन होती है, हमारे पास नॉर्मल होती है, कॉम्बिनेशन स्किन होती है, ऑयली होती है, उसी तरीके से ही प्रोडक्ट्स हैं, वो आपको मालूम होगा। हाँ, तभी ऑयल फ्री भी प्रोडक्ट्स हैं, जिनके लिए ऑयल की जरूरत है वो भी प्रोडक्ट्स हैं, उस हिसाब से यूज करना चाहिए। तो क्वालिटी प्रोडक्ट का ख्याल लाजमी रखना चाहिए। और अक्सर बात हम देखते हैं कि लोग तैयार होने जाते हैं और उसके बाद वो कहते हैं यार मुझे तो रिएक्शन हो गया, एलर्जी हो गई और फेस मुझे खराब होने लग गया। असल में एक चीज मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जो आती है ना लेडीज, बास टाइम हमारे पास यानी कि अपनी सर्विस फेशियल के लिए भी आती हैं, उनको ऑलरेडी एलर्जी का इशू होता है। अच्छा। वो उनको खुद हमें कहना चाहिए, बताना चाहिए। बिल्कुल, जब वो नहीं बताते ना तब ये इश्यूज होते हैं। हाँ, क्या वो ये भी बहुत मसला है। और फिर तो उस वक्त तो माहौल ही चेंज हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल हो जाता है, क्योंकि हमारी मिस्टेक्स ना होते हुए भी हम खड़े होते हैं उनको सेटिस्फेक्शन करने के लिए। ठीक है, लेकिन ये उनके लिए है कि उनको बताना चाहिए। अक्सर आजकल हेयर्स के बारे में ज्यादा मसले मसाइल हैं कि वर्जन हेयर्स तो कोई भी नहीं रहा, हर चीज कलर ट्रीटेड है, लेकिन फिर भी कलर्स यूज करने के बाद भी वो आके हमें कहते हैं कि हमने तो कुछ नहीं किया,
حالانکہ ہمارے پاس تو ٹرکس ہوتے ہیں کہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہینا ٹریٹڈ ہیئرز ہیں, کلر ٹریٹڈ ہیں, یا ان میں کیمیکل ورک آلریڈی ہوا ہے, مزید ہم کیمیکل کیسے انہیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہمارے یہ افیکٹڈ ہیں یا الرجک ہیں, کس طرح نہیں اتنا نالج تو اب ہر کسی کو یہ جو موبائل ہے نا اس نے دے دی ہے, انہیں معلوم ہوتا ہے, انہیں بتانا چاہیے کہ یار یہ چیز ہمارے میں بالکل. میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ اگر یہ کام ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے تو ان کو اسی پہ کنونس کروں, چار پیسوں کو نہ دیکھوں, کہ جب اس کا آپ کے بعد میں یہ ریزلٹ رہے گا. اچھا پھر اس کے علاوہ اس کا پھر اور بھی ہوتے ہیں, پھر ظاہر ہے جتنا آپ کام بڑھاؤ گے اتنا پیسے بھی بڑھتے ہیں, تو کافی ہمارے کنفرنس ہو جاتے ہیں. اچھا اب میں جاننا چاہوں گی جو اسکن ہے اس میں کون سی اسکن کے لیے کون سا میک اپ بیسٹ رہتا ہے, اس سوال سے جو ہماری دیکھنے والی خواتین ہیں انہیں بھی معلوم ہو کہ یار ہر بندے تو میک اپ کے لیے نہیں آ سکتا, گھر میں وہ کرنا چاہتے ہیں. بالکل, یہ دیکھیں کہ جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ نارمل آئلی ہماری اسکن ہوتی ہے, ڈرائی بھی ہوتی ہے. اب ہم ڈرائی کو اگر مزید ڈرائی چیزیں یوز کریں گے تو وہ تو پیچز پڑ جائیں گے, تو اس کے لیے آئل پروڈکٹس ہمیں انتخاب کرنا چاہیے کہ ہم نے اس چیز کو یوز کرنا ہے. اسی طریقے سے اگر ہماری آئلی اسکن ہے تو ہم اس کو کوشش کریں گے کہ پہلے ہم اس کا لیول برابر کر دیں اسکن کا, پھر اس کے بعد ہم اس کا کریں. بعض ہمیں اسکن کو پہلے پریپریشن کرنا پڑتا ہے لاسٹ منتھ, تو جن کی اگر مطلب کہ آپ کے پاس اچانک میک اپ آ گئے ہیں اور آپ نے ان کا کرنا ہے اور وہ کچھ بھی نہیں کروا سکے, پہلے کلینز تک بھی نہیں کر کے آئے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے ان کی کلینزنگ کر دیں. اس کے بعد بالکل, یہ کے بعد میں آپ جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو ہم مزید اس حوالے سے بات کریں گے کہ کس طرح کا میک اپ ہونا چاہیے اور جو موسم ہے اس کا کتنا افیکٹ ہوتا ہے فیس پہ, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سوشل سرگرمیوں کے حوالے سے بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے, ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم بات کر رہے ہیں خوبصورت دکھنے کے حوالے سے, بننے سنورنے کے حوالے سے, جو خواتین زیادہ ٹائم اپنے آپ پر اس لیے فوکس کرتے ہیں کہ وہ کیسی نظر آ رہی ہیں, اور اکثر اوقات اسی بارے میں سوچ رہی ہوتی ہیں کہ آج فلاں نے مجھے یہ بات کہہ دی, کیوں کہی, ریزن کیا تھی, اور وہ پریشان رہتے ہیں کہ شاید میں اچھی نہیں لگ رہی تھی. تو اس پر ہم بات کریں تو ثانیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ثانیہ, آپ بتا رہی تھی کہ جو میک اپ, اچھا ایک جو آپ نے اسکن کے حوالے سے بتا دیا کہ کون کون اسکن کے لیے کون سا میک اپ یوز ہونا چاہیے. اگر ہم بات کریں کہ ہم کہیں کہ زیادہ دیر تک میک اپ فیس پہ رہے, اترے نا, اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, سب سے پہلے جو میک اپ سٹارٹ کرنے سے پہلے نا ہمارا ٹونر جو ہے, ٹونر سب سے پہلے تو ٹونر کا کام ہمارا پانی سب سے اچھا کام کرتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ کی جو نعمت ہے پانی, آپ کے پاس ایون آپ کے پاس چیزیں نہ ہو, میں اس چیز پہ کہہ رہی ہوں کہ آپ پانی کے ساتھ بھی آپ اسپنج ڈپ کر کے مطلب کہ آپ اس میں آئس کیوب ڈال دیں, پھر اس کے بعد اپنے فیس پہ اس کو تھوڑی دیر رب کریں, 10 منٹس 5 منٹس, اس کے بعد آپ اپنا سٹارٹ کریں تو وہ بھی کافی دیر میک اپ سٹے کرتا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کے پاس کچھ چیز نہیں ہے تب پانی, ورنہ آپ گلاب کا, اس کے علاوہ ٹونرز ہیں کافی ہیں پڑے. اب تو جو سا ہے نا آفٹر میک اپ کے بعد ہمارے پاس سپرے بھی ہیں فکسر کے طور پر جو یوز ہوتے ہیں, تو اس سے بھی بیس کافی ٹائم سٹے کر جاتا ہے. بیس کیا, اب تو آئیز میک اپ کے لیے, لپس کے لیے, تمام اس کے لیے آپ کا میک اپ سٹے رہتا ہے. ٹھیک ہے, جاتا کہیں نہیں ہے. اچھا, تو اس میں ایک اور چیز کے خیال کہ آپ کی اسکن کی جو لیئرز ہیں آپ کتنا میک اپ کریں گے وہ زیادہ افیکٹ نہ کرے, آپ کی اسکن کو افیکٹ نہ کرے. بالکل, آپ بات کریں تو آپ کی کریم, آپ کی جو اسکن کی لیئرز ہیں وہ ڈیمیج کرتی آپ کی, تو پھر وہ شیرانی نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. آپ تو وہ کتنا خیال کریں؟ مطلب کہ جب ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو جتنا ہم کم کوانٹٹی میں پروڈکٹس کو لیں گے, کیونکہ ہم کم سے زیادہ پہ تو آ سکتے ہیں. زیادہ چیز ہم نے جو بھی یوز کر لی, ہم اس کو کم کرتے کرتے ہمارا ٹائم بھی ویسٹ ہوتا ہے. پھر اس کے علاوہ کہ آپ اپنا پروڈکٹ پہلے اسکن کے حوالے سے آپ جہاں سے بھی پرچیز کریں, جس بھی شاپ پہ جائیں, جس بھی مارکیٹ میں جائیں, ان کو اپنی اسکن کے بارے میں سب سچ بتائیں, تو پھر وہ اس حساب سے ہی اچھا گائیڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تمام شاپ کیپرز اچھا گائیڈ کرتے ہیں, وہ آپ کو اسکن کے حوالے سے ہی چیز آپ کو دیں گے. اچھا, آنکھوں کے حوالے سے بات کریں, فیس کے حوالے سے بات کی, آنکھوں کے حوالے سے کس طرح سے خیال کرنا چاہیے؟ خوبصورت بناوٹ, شاعر و شاعری میں بھی کافی ذکر ہے خوبصورت آنکھوں کا, تو آنکھیں میں خوبصورت نظر آئیں گے تو وہ بھی ایک حسن کا حصہ ہے, تو آنکھوں کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے؟ بالکل, ایک آئیز میک اپ اور ایک آپ کا ہیئر اسٹائل ہی آپ کو لک آپ کا چینج کر جاتا ہے.
تو دیکھیں آئیز میک اپ میں مطلب کہ اگر آپ کو پہلے تو اپنا کلر کمبینیشن دیکھنا چاہیے کیسا ہے آپ کا. اس کے بعد جب ہم آتے ہیں سلیکشن دیکھیں کہ ہم نے کون سے شیڈ سلیکٹ کرنے ہیں. مطلب کہ ڈارک شیڈز ابھی آج کل تو سب چل رہا ہے, لیکن ویسے بیچ میں آ جاتا ہے کہ ڈارک شیڈ چل رہے ہوتے ہیں, شیمرز چل رہے ہوتے ہیں, شائن زیادہ چل رہا ہوتا ہے, پھر آ جاتا ہے کہ لائٹ سے. لیکن کچھ کسٹمرز ہوتی ہیں ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے جتنا مرضی وہ ہو ان کو لائٹ شیڈز ہی اچھے لگتے ہیں, تو پھر ہمیں ان کے اکارڈنگ بھی چلنا پڑتا ہے. تو آئیز میک اپ میں آپ کے آئی بروز زیادہ معنی رکھتے ہیں کہ آپ ان کی شیپ اچھا طریقے سے بنائیں جس سے لک چینج ہونا ہے. اس کے بعد آپ آ جائیں تو لیشز پہ آ جائیں. لیشز آپ کو چوز اچھا کرنا چاہیے, مطلب کہ اتنا ہیوی نہ ہو جو برے لگ رہے ہوں, فیس چھوٹے ہوں ہم اس کے اوپر بڑے اتنا ہیوی لگا دیں تو وہ بھی پھر ایک فیس دب جاتا ہے. اس کی کٹنگز بھی ہوتی ہیں, کٹنگ کریں آپ, اس کو لگانے کا طریقہ ہوتا ہے. خود سے کرنے لگ جائیں گھر میں تو مشکل ہو سکتی ہے. مشکل ہے گھر میں خود سے ہو جائیں تو پھر یہ سیلون بند ہو جائیں. ویسے جو گھر میں خواتین, ہاں لیکن ہے کہ کافی کر لیتی ہیں پریکٹس, مطلب کہ جو سیلف کے لیے سیکھنے کے لیے آتی ہیں وہ تو اپنا کر لیتی ہیں. ٹھیک ہے, موسٹلی ایسے کر لیتی ہیں. اور اگر بالوں کے حوالے سے بات کریں, بالوں کے حوالوں سے تو بال تو ایک خوبصورت ہے عورت کے لیے, یہ تو خوبصورتی کا یہ جو بالوں کو ڈائی کرانا ہی کافی زیادہ ہو گیا. پہلے بہت زیادہ کم میں تھا, اب کچھ چند سالوں سے یہ بالکل ہر خاتون کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے کلر, لیکن ہر کسی کے ایک اپنے ایج تک ہوتا ہے نا کہ جیسے آپ کو ہر چیز کا جوش ہوتا ہے کہ ہمیں کرنا. پہلے بزرگ خواتین مہندی لگاتی تھی, سر میں سمجھ آتی تھی کہ آپ مہندی لگائیں, لیکن آج کل تو جب خواتین کو یہ شوق ہو گیا. بالکل ایسے ہی ہے, لیکن اس میں بھی آپ کو ہیئر کلر میں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارے فیس پہ کون سا سوٹ کر رہا ہے. اب آپ کا کلر ڈارک ہو, آپ اوپر سے ایش کروا لیں, گولڈ کروا لیں, تو وہ بھی پھر آپ کا فیس دب جاتا ہے, ڈل ہو جاتا ہے. جو آپ میک اپ کریں گے تب تو آپ اچھے لگیں گے. obviously آپ ہر ٹائم تو میک اپ فیس پہ نہیں رکھ سکتے, بالکل آپ نے میک اپ کے بغیر بھی رہنا ہے. تو پھر آپ کو ہر چیز میں سلیکشن آپ کی اچھی ہونی چاہیے. اور بالوں کٹنگ کے حوالے سے بات کریں گے, پہلے ہم جائیں گے میاں مظہر عباس کے پاس. مطلب جس طرح بات کرتے سوشل سرگرمیوں کے حوالے سے, آپ کون سی اس حوالے سے ورکنگ کی اور لوگوں کا رسپانس کیسا آیا؟ الحمدللہ میں نے اپنی کنسٹیچوئنسی میں اور جہاں جہاں ہم نے یہ محسوس کیا کہ لوگ ضرورت مند ہے ہمارے امداد کا, ہم نے وہاں اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر میڈیکل کیمپنگ کی, معذور افراد کو ویل چیئرز دی. کتنے افراد کو اب تک ویل چیئر فراہم؟ میں نے اپنے پولیٹیکل پیریڈ میں ابو 50 لوگوں کو ہم نے ویل چیئرز ڈونیٹ کی ہیں, لیکن الحمدللہ کبھی نہ کوئی پکچر لی اور نہ ہی کبھی ان سے کوئی اپنے پالیٹکس کی وجہ سے ووٹ کا تقاضا کیا. اور جو آپ میڈیکل کیمپس کا بتا رہے ہیں, کس کس طرح میڈیکل کیمپس قائم کیے گئے اور یہ کتنے عرصے بعد قائم کرتے ہیں؟ میڈیکل کیمپ موسٹلی میں ہر 3 مہینے کے بعد اپنی کنسٹیچوئنسی میں جس جگہ ضرورت ہو ہمارے دوستوں کو آئز کے حوالے سے, تیلیسیمیا کے حوالے سے, یا تیلیسیمیا کی بات کریں تو بچوں کو بلڈ کی کافی زیادہ ضرورت ہوتی ہے, اور ہم جو والدین جن کے بچے تیلیسیمیا کا شکار ہیں وہ کافی زیادہ پریشان میں دکھائی دیتے ہیں. تو یقیناً یہ تو کافی اچھی بات ہے. تیلیسیمیا کے جہاں بھی بلڈ کیمپ لگے تو لوگوں کو چاہیے, مختص افراد کو چاہیے کہ وہ بلڈ لازمی ڈونیٹ کریں, کیونکہ اسی بلڈ کے سہارے ان بچوں کی زندگیاں ہوتی ہیں. بالکل ایسا, بالکل ایسا. تو اس سوال سے کتنے آپ جو بلڈ کیمپ لگاتے ہیں تو پھر کس طرح کتنے لوگ آتے ہیں؟ اس میں لوگ الحمدللہ ہمارے پاکستان کے اندر بہت اچھے لوگ ہیں جن کی وجہ سے یہ ہمارا ملک قائم ہے. اور جیسے ہم کیمپ کا اناؤنس کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں, بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں, میڈیسنز ڈونیٹ کرتے ہیں, تو جو پھر مستحق افراد ہوتے ہیں وہ اس سے مستفید ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ بلڈ تھیلیسیمیا کے علاوہ کون سے کیمپ قائم کیے گئے؟ تھیلیسیمیا کے علاوہ جو ہمارے لوکل سطح کے اوپر جو ہماری بیماریاں ہیں پانی کی وجہ سے, ٹھیک ہے, اور ویسے تو اوور آل اگر آپ دیکھیں تو ہمارا ہیلتھ کا جو سسٹم ہے وہ اتنا برا ہے کہ ہمارے بڑے بڑے ہاسپٹلز میں جو ہے ایک بیڈ کے اوپر 2 پیشنٹ ہیں. بالکل محلے میں تو مریض بہت زیادہ ہے. تو پھر ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم کسی ٹاؤن میں کسی اچھی جگہ پہ کوئی کیمپ لگا لیں تاکہ لوگوں کو ہاسپٹلز میں جا کے ذلیل نہ ہونا پڑے اور وہ ان کو ان کے گھر کے باہر ہی کوئی اچھا سا علاج مل سکے. لیکن ہمارے ہاسپٹلز میں چیزیں بہتر ہونے کی ضرورت ہے. ہمارے ہاسپٹل کام کر رہے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوڈ اتنا زیادہ ہے کہ وہاں پر مریضوں کا صحیح طریقے سے علاج نہیں ہو سکتا. اگر نشتر کی بات کریں تو نشتر میں جب
روزانہ صرف آؤٹ ڈور میں 7,000 پیشنٹ آ جائیں گے, ایمرجنسی میں روزانہ 2,000 پیشنٹ آئیں گے, اور ایمرجنسی صرف 120 بیڈ کی ہوگی یا 100 بیڈ کی ہوگی, اور روزانہ ہر وقت وہاں پر 300-200 پیشنٹ ایٹ اے ٹائم موجود ہوں گے, تو یقیناً اس میں کام کرنا, بہتر کام کرنا, مریضوں کو صحت کی سہولیات صحیح طرح پہنچانا ممکن نہیں ہوتا. تو اس حوالے سے نئے ہاسپٹلس کا بننا کافی لازمی ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں سوشل سرگرمیاں تو اپنی جگہ, اب آج کل مہنگائی کی وجہ سے کافی زیادہ لوگ پریشان ہیں, تو کس طرح لوگوں کو آپ دیکھ رہے ہیں روزگار کے حوالے سے, اور کتنی پریشانی ہوتی ہے لوگوں کو؟ میں ہمیشہ اپنے جو سیاسی تجربے سے جو کچھ میں نے سیکھا وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اگر ہم پاکستان تحریک انصاف کی وجہ سے مہنگائی کے اوپر پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں مہنگائی کے خلاف, بے روزگاری کے خلاف, تو اس سے پہلے مسلم لیگ نون کے دور میں بھی لوگوں نے پروٹیسٹ کیے, مہنگائی کے خلاف بھی, بے روزگاری کے خلاف بھی. اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں بھی یہ رہا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے نوجوان اور ہمارا عام آدمی اپنے کنسٹیچوئنسیز کے اندر آنے والے کینڈیڈیٹ کا کردار دیکھ کر ووٹ دے گا, تو میں یہ آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ پھر ہمارے یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارا الیکشن میں جو ہم سلیکشن ہم کرتے ہیں اپنے امیدوار کی, اس میں ہمیں ہمیشہ ایک کمی رہتی ہے کہ ہم جو اپنے مسائل ہیں اس کی بیس پہ نہیں کرتے, ہم برادری کی سطح پہ کرتے ہیں. دیکھیں, ووٹ ضمیر کا ہوتا ہے. میں ابھی NA 156 سے ورک کر رہا ہوں, تو میں اپنے ووٹرز کو, اپنے سپورٹرز کو یہ کہتا ہوں کہ آپ میرا کردار چیک کریں, آپ میرے فیملی میں جائیں, میرے پیرنٹس کے ساتھ میرا کردار دیکھیں. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہر سیاستدان یہی بات کرتا ہے. اب نے اعتماد اتنا کم ہو گیا کہ جس سیاستدان کی بات کو وہ یہ کہتا ہے کہ میں سب سے اچھا, میں خادم, میں نوکر, لیکن جب وہ جیت جاتا ہے اس کے بعد کہتا ہے بھائی ہو جائے گا کام. دیکھیں, محنت کرنی چاہیے, ہمت نہیں ہارنی چاہیے, مایوسی کفر ہے. یہ پاکستان قیامت تک سلامت رہے گا انشاءاللہ. تو اس لیے امید سے لڑنا چاہیے اور محنت اور ہمت کوشش کرنی چاہیے. چاہیے اور اچھے لوگ آئیں گے تو یقیناً اس معاشرے میں بہتر ہے. کسانی آپ کا بھی ووٹ کاسٹ کرنے کا ایکسپیرینس ہوگا. بالکل ہے. تو پھر آپ کے پاس جب آتے ہوں گے تو بعض کا لاسٹ ڈاکٹرز بھی یہ بات کرتے کہ ہم ریکمینڈ کرتے تھے کہ آپ بلے پہ ووٹ دینا ہے, تو آپ نے بھی ریکمینڈ کیا تھا لوگوں کو؟ ہم نے تو عمران خان کو کیا تھا. اور جو آپ کے پاس آئی تھی میک اپ ان کو بھی کیا وہ ظاہر ہے اب آتی ہیں تو وہ بھی کمنٹ دیتی ہیں, وہ بھی کوئی ہمیں سننے بنتے ہیں. جب آپ نے وہ مہنگے کیے ہوں گے ریٹ, تو انہوں نے کہا ہوگا کہ کیوں کیا, تو آپ نے کہا ہوگا مہنگائی ہے, آپ نے کہا, انہوں نے کہا ہوگا کہ آپ نے خود ہی کہا تھا ان کو ووٹ دو. جو شوق سے ہم سن کے آتے ہیں ہم نے آپ کو وہی کہنا ہے, تو وہ کہتے ہیں آپ کے ہی مشورے پہ ہم نے عمل کیا تھا, پھر اب ہم بھی بھگت رہے ہیں, آپ بھی بھگتے ہیں, تو ہمیں بھی یہی سننے کو ملتا ہے. اچھا, ایک اور بات ہے, چلیں یہ تو چلتا رہتا ہے, میک اپ کے حوالے سے بات کریں تو آپ نے کہا کہ لانگ لاسٹنگ جو میک اپ ہے, کافی دیر تک میک اپ رہنا چاہیے. رات کو سونے سے قبل کیا منہ دھونا چاہیے, اچھی طریقے سے صاف کرنا چاہیے؟ بالکل صاف کرنا چاہیے. اس لیے بھی صاف کرنا چاہیے کہ آپ کی سکن ڈیمیج نہ ہو. دیکھیں, ہماری سکن کی 3 لیئرز ہیں, ایپیڈرمس, ڈرمس, ہائپوڈرمس. ہماری جو پہلی سکن کی جو لیئرز ہیں ہم اس کی پروٹیکشن نہیں کریں گے. جب ہماری ایک اوپر سکن جو ہمیں اندر سے پروٹیکٹر لیول ہی ہمارا صحیح نہیں ہوگا تو اندر ہمارا پھر خراب ہی ہوگی سکن. اور اس کے علاوہ بھی آپ کا آئز کا بھی کچھ لگا ہوا ہے تو آپ کا آئز انفیکشن ہو سکتا ہے, آپ کو ریموو ہر حال میں کرنا چاہیے. اچھا, ایک تو یہ لازمی ہے, ایک ڈل سکن ہے, اس کے علاوہ ایک کام کہتے ہیں کل فریش لوگ اسکن ہے, تو ڈائٹ کا خیال کتنا لازمی ہے؟ خوراک تو سب سے زیادہ ضروری ہے. آپ کی اپنی ڈائٹ اچھی ہوگی تو ہر چیز آپ کے فیس پہ اس کا بھی افیکٹ اچھا آئے گا. آپ کا اسٹومک صحیح ہے تو آپ کے فیشلز کے بھی ریزلٹ ہیں, آپ کے میک اپ کے بھی ریزلٹ ہیں, آپ کے ہیئرز بھی خوبصورت ہوں گے. تو آپ کو کھانے پینے میں اپنی ڈائٹ میں بالکل خیال رکھنا چاہیے. آنکھوں کے جو ہلکے آ جاتے ہیں, یہ تو آج کل ہر کسی نے نیند ہی چھوڑی ہوئی ہے, دن کو سوتے ہیں رات کو جاگتے ہیں, تو وہ رنکلز ہوں, ڈارک سرکل ہوں, یہ تو رہنے ہیں. تو اس کا حل کیا ہے؟ تو اس کا حل وہ پھر ہم سے پروڈکٹس ہی کہتے ہیں کہ آپ ہی کچھ کریں. یہ نہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کرنا, مطلب آپ یہ وقت آ گیا کہ دوسرے پہ ڈیپینڈ زیادہ ہے, خود کچھ نہیں. شارٹ کٹ بتائیں, یہ کہتے ہیں. ہاں جی بالکل, شارٹ کٹ بتائیں. اب ہم اس کو کر لیں گے تو شارٹ کٹ اب مارکیٹ میں اتنے نکلے ہوئے ہیں کہ ہم بھی حیران ہوتے ہیں. ہر چیز اویلیبل ہے. نیچرل کوئی راستہ بتا دیں لوگوں کو.
دیکھیے پہلے تو آپ ہوم ریمیڈیز پہ جائیں زیادہ اچھا ہے. ہوم ریمیڈیز سے بھی بہت فرق پڑتا ہے. تو بتا دینا کچھ. بالکل. آپ مطلب کہ آپ آلو کے بھی اس کو کٹنگ کر کے اس کو دھو کے اس کا جو پانی ہوتا ہے اس کو بھی آپ کپاس کے اندر روئی کے اندر ڈپ کر کے لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس سے بھی فرق پڑتا ہے. ان بوائلڈ دودھ ہو یعنی کہ کچا دودھ ہو آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں کپاس کے اندر اس کو ڈپ کر کے. ٹماٹر کے امیزے کو بھی کر سکتے ہیں. اس پہ ہم آئیں گے تفصیلی جانیں گے کہ مزید کیا چیزیں بنا کر آپ نیچرل طریقے سے اپنی اسکن کا خیال کر سکتے ہیں. ناظرین ہم ایک بریک پہ جائیں گے. بریک سے واپس آئیں گے تو ہم تفصیلی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم بات کر رہے تھے میک اپ کے حوالے سے, خوبصورت دکھنے کے حوالے سے بات کی اور ہم نے بتایا کہ کس طرح سے گھر میں بیٹھ کر اگر آپ کی آنکھوں کے گیٹ جو ہلکے بن جاتے ہیں کس طرح سے اس کو بہتر بنا سکتے ہیں. ثانیہ آپ بتا رہی تھی کہ کچھ چیزیں آپ نے بتائی بھی صحیح جو مزید رہ گئی ہیں تو گھر میں بنا کر وہ کس طرح سے اپنے فیس کو اپنے جو رنکلز ہیں ان کو کم کر سکتی ہیں. مطلب کہ دہی جو ہوتی ہے نا دہی کا بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. اس کا بھی جو ریزلٹ ہے اسکن پالش سے بھی زیادہ ہے. آپ اس کو دہی کو نکال کے ایک چھاننی میں رکھ دیں اس کا پانی نیچے سے ریموو ہو جاتا ہے. پھر جو اوپر اس کا امیزہ بچتا ہے اس کو آپ اپنے پورے فیس پہ اپلیکیشن کریں. اس کے بعد آپ 10 منٹس 5 منٹس جتنی دیر آپ اسٹے کرنا چاہیں آپ واش کرنے کے بعد ریزلٹ دیکھیں. آل اسکن کا بھی اور ڈارک سرکل کا بھی آپ کو اس کا بہتر ہوگا. بہت بہتر ہوگا. بہت مڈ ماسک بھی اچھی ہیں. ہوم ریمیڈیز اگر آپ کرتے رہیں زیادہ اچھا ہے. لیکن پھر میں بیوٹیشین ہوں تو ہم نے اپنا بھی سلون چلانا ہے. میں نے پوچھنا چاہتا کہ آپ نے بہت اچھے نہیں آئیں گے. ہاں جی نہیں وہی بات ہے نا. تو ہم نے یہ چیز بھی تو تھوڑی لیکن کرتا کوئی نہیں ہے. جو فاسٹ دور جا رہا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارا کام جو ہے ان کو بتانا کیا بالکل بتاتے ضرور ہیں. ہمارے پاس ہے زیادہ تر ہم برائڈلس کو بتاتے ہیں چیزیں کہ جتنا ٹائم ان کے پیریڈ رہ گیا ٹائم پیریڈ شادی کا تو آپ اس سے پہلے یہ سب چیزیں یوز کر لیں. پھر جو ہم نے کرنا ہوگا کیمیکل ورک ہو تو ہم کریں گے. اچھا اگر ہم موسم کی بات کر لیں موسم کتنا افیکٹ کرتا ہے. اب ایک بات کہ ہماری جو خواتین گھروں میں لازمی بات ہے کام ہر کوئی کرتا ہے. بالکل تو روٹی پکانا ہے سالن بنانا ہے وہ چولہے پہ موجود ہیں تو لازمی بات ہے اس کا افیکٹ آپ کی فیس پہ آپ کے ہاتھوں پہ ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے گھر میں. اس کے لیے بھی میں یہ کہوں گی کہ اپنا خیال لازمان رکھنا چاہیے. بالکل کافی عورتوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے جی ہم نے کام کرنے ہیں. تو کام تو ہر کوئی کرتا ہے ہم بھی کرتے ہیں. کام کے بغیر گزارا نہیں ہے. لیکن آپ کا اپنا خیال رکھنا ضروری ہے. آپ جیسے ہی کسی کام سے فری ہوتے ہیں آپ خود کو ٹائم دیں. وہ 5-10 منٹ بھی آپ کے لیے سارا دن کے لیے کافی ہیں. آپ اپنا فیس واش کریں فوراً فیس واش کریں. آپ اپنا آپ کی ڈے نائٹس کی کریمز ہوں گی. آپ مطلب کہ میڈیکل اس پہ جائیں میڈیسن کے میڈیکل حوالے سے بھی اچھی ڈے نائٹ کی کریمز مل جاتی ہیں. اس کے علاوہ ادروائز آپ کو بازار میں بھی اچھا ملتا ہے آپ اس کو یوز کریں. اگر نیچرل کچھ یوز کرنا چاہیں نیچرل آپ کچھ بھی یوز کرنا چاہیں تو مڈ ماسک اور ان چیزوں کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. آئس کا کریں آپ واش کر لیں آئس یوز کریں. اپنے ہاتھوں کا خیال کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. میں تو سب سے پہلے میں کہہ رہی ہوں کہ پانی سب سے بڑی نعمت ہے. آپ کو فوراً ہر کام کے بعد واش کرنا چاہیے جو موسٹلی لیڈیز نہیں کرتی. ٹھیک ہے. پھر وہ کسی اور کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ ہمارے آپ کے ہاتھ کیسے ہیں ہمارے کیسے ہیں. بھائی آپ لوگ واش کرو. جب اس کے اوپر گھی کی تہ چمتی جائے گی یا آگ سے برن ہو جائیں گے تو پھر آپ کا یہی کچھ ہونا ہے. تو آپ اس کو واش کریں کوئی کریم یوز کریں کچھ بھی یوز کریں. ٹھیک ہے. تو اس میں خیال کرنا چاہیے. اچھا ایک موسم کا جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ موسم چینج ہوتا ہے. ملتان میں گرم موسم ہوتا ہے اب موسم قدرے بہتر ہو گیا. تو اب اس آپ نے خود بھی کہا کہ اب تو مطلب کہ 2 دن سے کچھ شروع ہو رہا ہے. اب تو لوگ آنا شروع ہو جائیں گے اور کافی زیادہ سردیوں میں ویسے بھی لوگ زیادہ میک اپ کرنا چاہتے ہیں زیادہ دیر تک اسکن پہ رہتا ہے. صرف سردیوں میں میک اپ کیا کہ آل کام جو ہوتا ہے ٹوٹل ورک سردیوں میں لوگ کا ایک مائنڈ ہے کہ ہمارا گرمیوں میں ریزلٹس نہیں آتا. لیکن یہ بھی ان کا غلط وہ ہے کہ آپ لوگ ہمارے جو ونٹر کے ہیں الگ پروڈکٹس ہیں جو ہمارے سمر کے الگ ہیں. تو ہم نے سب سے پہلے اسکن کے اکارڈنگ ہی سارا کچھ کرنا ہے. اسکن کے اکارڈنگ کرنا. لاسٹ میں ہم آپ سے جانیں گے ہیئر کٹنگ کے حوالے سے لیکن پہلے ہم جائیں گے میاں مظہر عباس آپ کے پاس. اچھا جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں ہم نے لاسٹ میں بات کی تھی کہ جو ہم انتخاب کرتے ہیں اپنے امیدوار کا انتخاب کرتے ہیں اکثر اوقات ہم سے اتنے وعدے کیے جاتے ہیں عوام سے کہ عوام کہتے ہیں کہ یار ہمیں اعتماد بھی نہیں رہا. جو یہ جمہوریت کا پروسیس ہے اس کا چلنا اس کا مضبوط ہونا کتنا لازمی ہے. دیکھیں پاکستان میں ابھی تک تو جمہوریت میں نے تو نہیں دیکھی. جو بھی سیاسی پارٹی آئی اس نے یوتھ کو نشانہ بنایا اور یوتھ نے ہمیشہ اپنا ایجوکیشن کو چھوڑا
اپنا گھر چھوڑا اور پولیٹیکل پارٹی کا جھنڈا اٹھایا، لیکن یوتھ کا فیوچر آج یہ ہے کہ ڈگریاں لے کر یوتھ خودکشی کر رہی ہے، یوتھ ہوٹلوں پہ نوکری کر رہی ہے، یوتھ بے روزگار ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اگر ہمارا عدالتی سسٹم یا ہمارے پاکستان کا ہر وہ ادارہ جہاں سے غریب کو، عام آدمی کو انصاف ملنا چاہیے، اگر وہ فلاپ ہو چکے ہیں تو اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم نے ہمیشہ اپنے ووٹ کا انتخاب غلط کیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اب یوتھ ہی وہ واحد پلیٹ فارم ہے، خواہ آپ کی کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو الیکشن میں اس کینڈیڈیٹ کا انتخاب کرنا چاہیے جو ینگ آدمی ہو اور اس کا کردار جو ان کی مسائل سمجھتا ہو، جسے معلوم جو گلی محلے کے مسائل سمجھتا ہوں۔ تو میں جو محنت کر رہا ہوں میں اسی چیز پہ کر رہا ہوں کہ یونین کونسل سے لے کے ایم پی ایم این اے کا الیکشن تک یوتھ خود الیکشن اچھا، نوجوانوں کو شعور دینا کتنا لازمی ہے؟ جب آپ کو شعور نہیں ہوگا، جب آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ ووٹ ہے کیا، اس کی پاور کیا ہے اور اسے کس طرح سے یوز کرنا، تو میرے خیال میں پھر مسئلے ہوتے ہیں۔ تو شعور دینا کتنا لازمی ہے؟ دیکھیں، آج کے دور ہمارے ٹیکنالوجی نے اور سوشل میڈیا نے، پرنٹ میڈیا نے ہر آدمی کو اتنا شعور دے دیا ہے کہ ہر بندہ، عام سے عام آدمی جو نان ایجوکیٹڈ ہے، وہ بھی پاکستان کی پالیٹکس کو بڑے اچھے طرح سے جانتا ہے، پاکستان کی جمہوریت کو، پاکستان کے آئین کو بہت اچھے طرح سے جانتا ہے۔ تو پرابلم یہ ہے کہ ہمیں ہٹ کیا جاتا ہے بہت سارے مسائل پہ، ہماری قوم کو، ہمارے لوگوں کو، اور لوگ جو ہے وہ نشانہ بن جاتے ہیں، ہمارے بڑے بڑے سیاستدانوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ تو میں اپنے دوستوں کو آپ کے چینل سے، روہی کی طرف سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ ووٹ دیتے وقت یہ ضرور سوچیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑی طاقت ہے، آپ کے رزق کا، آپ کی عزت کا مالک اللہ ہے، آپ سے میں اور ووٹ جو ہے یہ ضمیر کا ہے۔ آپ کی ماشاء اللہ عمر ہے، آپ بھی ووٹ کاسٹ کرتے ہوں گے، تو آپ کس طرح ووٹ کا انتخاب کرتے ہیں؟ میں اپنے ووٹ کا میں نے لاسٹ الیکشن میں ہی ووٹ کا انتخاب کیا تھا، اور اس سے آپ مطمئن ہیں؟ جو آپ میں اس سے مطمئن ہوں الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، میں اس سے جس امیدوار کو ووٹ آپ نے دیا، آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے صحیح دیا؟ میں نے صحیح دیا۔ اور جو پہلے 2013 میں الیکشن میں ووٹ کاسٹ کیا، اس میں میری ایج نہیں تھی، اس میں آپ ایج نہیں تھے، تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ جس امیدوار کو ووٹ دیں، لیکن اس کے بارے میں جاننا آپ کافی لازمی ہے، جاننا چاہیے کہ اس کا کردار کیا ہے، وہ اپنے حق ہمسائے کے ساتھ کتنا ایمانتدار ہے، اس کے گھر سے پتہ کرنا چاہیے کہ جو بندہ اپنے گھر میں ٹھیک ہے تو وہ ڈیفینیٹلی اپنے عوام کے ساتھ بھی ٹھیک ہوگا، جس کا کریکٹر اپنے پیرنٹس کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، جس کا اپنے گلی محلے میں کریکٹر ٹھیک نہیں ہے، وہ آپ کی اور میری کیا امداد یہ بلدیاتی الیکشن کا ہونا کتنا لازمی ہے؟ کیونکہ کافی عرصے سے الیکشن نہیں ہوا، بلدیاتی الیکشن، تو یہ ہونا کتنا لازمی ہے؟ بلدیاتی الیکشن میں سمجھتا ہوں نہیں ہوگا، اس کی وجہ ہماری گورنمنٹ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، ہونا کتنا لازمی ہے؟ نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، میں پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ یہ ہونا لازمی ہے کیونکہ یونین کونسل سطح سے جو مسائل ہوتے ہیں اس کو ایک ایم پی اے یا ایم این اے سالو نہیں کر سکتا، اس لیے کونسلر کا اور وائس چیئرمین کا اور چیئرمین کا الیکشن لازمی ہوتا ہے، کیونکہ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو گلی محلے کے مسائل کو اچھے طرح سے حل کر سکتے ہیں اور جانتے ہیں، اس لیے یہ الیکشن ہونے چاہیے اور اس سے عام آدمی کو ایک ہوپ ملتی ہے۔ مطلب کہ جو کام اسے ایم پی ایم این اے کروا رہا ہے وہی کام وہ یو سی چیئرمین سے کر سکتا ہے، ایزیلی وہ اس کے پاس جا سکتا ہے، ایزیلی جا سکتا ہے، اپروچیبل ہوتا ہے ووٹرز کے لیے بھی کہ وہ ایک یونین کونسل کے اندر اپنے ناظم کو، وائس ناظم کو، کونسلر کو مل سکتا ہے، اور اس پر یقیناً حکومت نے خیر بہت وعدہ کیا تھا کہ ہم وہ سسٹم لے کے آئیں گے جو سب سے بہترین ہوگا، ہماری جمہوریت کو مضبوط بنائے گا، لیکن اللہ کے کرم سے ہم کیا کہیں اس حکومت کو کہ ابھی تک 3 سال گزر گئے، اس کی طرف دیکھا بھی نہیں اور ابھی تک کچھ کیا بھی نہیں، تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں جمہوریت کے ساتھ۔ سامنے جس طرح ہم بات کرتے تھے اسکن کے حوالے سے، بالوں کی کٹنگ یہ کتنے ٹائپس کی ہوتی ہے، کس طرح سے کرنی چاہیے، اور فیس کے حوالے سے کرنی چاہیے، کس طرح سے اس حوالے سے بتائیے؟ بالکل اکارڈنگ ٹو فیس، تو پہلے یہ مسٹ ہے نا کہ آپ پہ کون سا کٹ اچھا لگے گا، کون سا ہیئر ڈو آپ پہ سیٹ ہوتا ہے۔ تو اب تک تو جو تھی کٹنگز مطلب کہ اسٹریٹ، یو وی، لیئرز، یہ تو اب بہت پرانی کٹنگز ہو گئی ہیں، اب تو نیو کٹنگز کافی ہیں۔
ٹھیک ہے. ان میں وہ اچھا لمبے بال رکھنے کا رواج ابھی ہے یا کم ہوتا جا رہا ہے؟ کم ہوتا جا رہا ہے. حالانکہ خوبصورتی کی نشانی سمجھی جاتی ہے. بالکل اپنے بال ختم کر کے ایکسٹینشنز جو آ گئی ہیں انہی کو یوز کرنے کا زیادہ کیا جا رہا ہے. کافی آتے ہیں ہمارے پاس کٹنگز کرانے اپنے مطلب کہ ہیئرز ہم جتنا مرضی ان کو کنوینس کریں جب ان کے ہوتا ہے کہ ہماری یہی ڈیمانڈ ہے تو پھر ہمیں وہ چیز کرنی پڑتی ہے. سجیسٹ کیا کریں گے آپ؟ ہم تو کہیں گے کہ ابھی چھوڑ دیں اپنے بالوں کو، جب اتنے اچھے ہیں ان کو نہیں خراب کرنا چاہیے. قدرتی چیز جو خوبصورتی ہے وہ آپ کی کہیں نہیں جاتی، اور جو اس میں مزہ ہے وہ آرٹیفیشل چیزوں میں نہیں ہے. لیکن اب لوگوں کو پھر سمجھانا وہ بھی تو لازم بات ہے. بالکل کافی ہوتے ہیں جو سمجھ بھی جاتے ہیں، جو کافی ہوتے ہیں کہ نہیں، ظاہر ہے وہ ایک اپنا مائنڈ بنا کے آئے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم نے کرنا ہے. کافیوں کو اپنے ہسبینڈس کی طرف سے بھی ہوتا ہے کہ ہمارے ہسبینڈ نے کہا ہے. ہاں جی بالکل. تو پھر وہ بھی کافی ایسے بھی آتے ہیں، ہاں کافی تو ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے بالکل بھی نہیں کٹ بھی نہیں کروانا. بعض کی ہمیں بھی ضرورت پڑ جاتی ہے جب ہم ان کو تیار کر رہے ہوتے ہیں، ریڈی کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ جو سا ہے نا وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں پرمیشن نہیں ہے. لاسٹ میں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ لاسٹ میں یہ پیغام دینا چاہیں گے، صحت سب سے بڑی نعمت ہے. اپنی صحت کا خیال رکھیں. آپ کی صحت ٹھیک ہے تو آپ کی تمام خوبصورتیاں آپ پہ قائم. مزید آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے نوجوانوں کو اسپیشلی؟ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے اخلاق کو بہتر کریں اور اپنے والدین کا ادب احترام کریں. اپنے گلی محلے میں اپنے بزرگوں کا، اپنی ماں بہن کی عزت کا خیال رکھیں. بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں. سامی آپ کا شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں. ناظرین آپ نے جس طرح جانا کہ کس طرح سے اپنا خیال کرنا ہے تو اس حوالے سے اپنے لیے ٹائم نکالنا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کا خیال کریں. جو احساس کا جذبہ ہے اس کو بڑھائیں تاکہ جو ہمارے معاشرے میں جو آج کل چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ کم ہوں اور بہتری آئے اور ہر جگہ ایک اچھے انداز کے ساتھ ہم رہ سکیں. ہم بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ نئے مہمان موجود ہوں گے، تو ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم بریک سے جانے سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ نئے مہمان موجود ہوں گے. ہم نئے موضوعات پہ بات کریں گے. ایک چیز جو ہم نے پروگرام کے سٹارٹ میں آپ کو کہی تھی کہ وقت کا خیال کرنا کتنا اہم ہے، ٹائم مینجمنٹ کتنی لازمی ہے، وقت پر فیصلے کرنا کتنا لازمی ہوتے ہیں، اور وقت کا ضیاع کرنے سے آپ کن کن مشکلات کا، کن کن مسائل کا اور اپنے فیوچر پرابلمس کا شکار ہوتے ہیں. تو اس پر ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا، لیکن اب ہم اس پہ تفصیلی بات کرنے جا رہے ہیں کہ صحیح وقت کا استعمال کیا ہے، ٹائم مینجمنٹ کیا ہے، اور روزانہ اپنے ٹارگیٹ سیٹ کر کے وہ گول اچیو کرنا کتنا لازمی ہے. اور جب آپ روزانہ کی بنیاد پر اپنے گولز اچیو کرتے ہیں تو آپ کو کتنی موٹیویشن ملتی ہے، اس پر ہم تفصیلی بات کریں گے. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں موٹیویشنل اسپیکر ہیں مظہر صدیقی صاحب. ہم ان سے جانیں گے. مظہر صاحب آپ کو خوش آمدید. السلام علیکم. آپ سے وعلیکم السلام. اس سے تفصیلی بات کریں گے. سیکنڈ لینگویجز کے حوالے سے ہم اکثر بات کرتے ہیں اور انگلش لینگویج کی ہم بات کرتے ہیں، عموماً ورلڈ وائز یہ بات کی جاتی ہے، لیکن ایک ٹرینڈ چلا تھا کیونکہ ہمارے ہمسائے میں اگر ممالک کی بات کریں تو چائنا کی بات کریں تو دنیا پر اس حوالے سے ان کی جو مارکیٹ ہے، اکانومی ہے، وہ سب سے آگے جا رہی ہے. تو چائنیز لینگویج کے حوالے سے کافی رجحان رہا اور آنے والے دنوں میں کہا یہ جا رہا ہے کہ اس حوالے سے مزید حالات بہتر ہوں گے تو اس کی جو ڈیمانڈ ہے اس میں اضافہ ہوگا. تو ہم چائنیز لینگویج کے حوالے سے بات کریں گے اور ہمارے ساتھ چائنیز لینگویج ایکسپرٹ موجود ہیں ڈاکٹر خرم. ہم ان سے جانیں گے کہ اس کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں، کتنا جاننا یہ لازمی ہے، مختلف زبانوں پہ عبور ہونا کتنا زیادہ اچھا ہوتا ہے. کیونکہ جب آپ کے پاس مختلف زبانیں جانتے ہیں تو مختلف اقوام سے آپ کمیونیکیٹ کرنے میں آپ کو آسانی ہوتی ہے، ان کے حالات جاننے میں، ان کے ساتھ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب بھی لازمی بات ہے کوئی انگریز آگے جہاں کے اردو آ کے بولے تو ہمیں اچھا لگے گا، تو لازمی بات ہے جب کسی کے ملک میں جا کر اس کی زبان بولی جائے تو لازمی بات ہے وہاں آپ جلدی سے ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں. تو اس پر ہم ڈاکٹر خرم سے بات کریں گے. اس سے آپ کو بھی خوش آمدید. اس سے ہم تفصیلی آپ سے بات کریں گے. پہلے ہم جائیں گے مظہر صدیقی صاحب کے پاس اور ذرا ان سے جانتے ہیں کہ وقت کا صحیح استعمال کیسے ممکن ہے. مظہر صاحب جس طرح آج کا صورتحال ہے ہم اکثر گلا کرتے ہیں کہ یار ٹائم گزر گیا، میں نے یہ نہیں کیا، میں نے وہ نہیں کیا. وقت کا صحیح استعمال کرنا کتنا لازمی ہے؟ بہت شکریہ بلال نیازی صاحب، آپ نے یہاں مدعو کیا، اور وہی ٹیم کا بھی بہت شکریہ کہ انہوں نے ایک بہت اہم موضوع پر مجھے بات کرنے کا موقع عطا کیا ہے. دیکھیے ہمیں سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ واٹ از ٹائم، اور ہم جب وقت کو سمجھیں گے، اس کی اہمیت کو، اس کی افادیت کو، اس کی ضرورت کو، تو پھر ہمیں اس کا استعمال بھی آ جائے گا. ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم وقت
को समझते नहीं, जानते नहीं, अगर समझते और जानते हैं तो मानते नहीं हैं। मानते नहीं। वक्त को दुनिया की बेहतरीन नेमतों में से एक नेमत कहा गया है, और उन नेमतों जो बेहतरीन नेमतें हैं उनमें इसको दौलत करार दिया गया है। यानी कि जैसे आप दौलत को ज़ाया नहीं ना करते, इस तरह वक्त को भी ज़ाया नहीं करते। ये बेहतरीन और बहुत बड़ा सरमाया है हमारे पास। और हम जो ये कहते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है, अमीर हो या गरीब, बच्चा हो या बूढ़ा, खातून हो या मर्द, सबको 24 घंटे यकसा मिले हैं। अब ये हम पर है कि हम अपने वक्त को, जिसको हम समझ गए हैं, जान गए हैं, उसकी अहमियत और अफादियत को समझ गए हैं, उसको हमने मौसर कैसे बनाना है, उसका बेहतरीन इस्तेमाल कैसे लेना है, ये सलाहियत है। अच्छा, एक स्किल है। आपकी मैं बात काटूंगा, आप उसकी अहमियत अफादियत के हवाले से बात कर रहे हैं कि इसको मौसर कैसे बना सकते हैं, लेकिन अक्सर लोग ये कहते हैं ये मोटिवेशनल स्पीकर की जुबानी तो ये बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन जब ग्राउंड रियलिटीज पे आते हैं तो ये चीजें मुमकिन नहीं होती। तो ये जो बातें हैं जिसके क्या कहना चाहेंगे? सर, ये तो खामखा की इल्जाम तराशी है। जो लोग कुछ नहीं करते वो दो काम करते हैं। हाँ, ये तो तनकीद करते हैं या इल्जाम लगाते हैं। हम तो 4 चीजों में एक्सपर्ट हैं, गिला करने में, शिकवा करने में, इल्जाम लगाने में और तनकीद करने में। दुनिया का आसान तरीन काम जो है ना वो दूसरों पर तनकीद करना है, और दुनिया का मुश्किल तरीन काम खुद उठकर काम करना है। तो हम घर बैठकर ड्राइंग रूम में, लैपटॉप पे या अपनी स्क्रीन पे किसी को भी कोई इल्जाम दे सकते हैं। हम ये कह सकते हैं ऐसा नहीं है। मुमकिन है ये जो लोग अपने वक्त का सही इंतखाब करते हैं तो वो लोग आगे जाते हैं। ये बात देखें, जिन लोगों ने, जिन कौमों ने, जिन अफराद ने वक्त का सही इस्तेमाल किया है, उन्होंने सहराओं में गुलशन बना दिए हैं, उन्होंने फजाओं पर कब्जे कर लिए हैं, कायनात को तस्खीर कर लिया, समुद्रों में रास्ते बना लिए, वो कहकशाओं पर कमंदे डाल रहे हैं। हम कहाँ खड़े हुए हैं? हम बहुत पीछे हैं, इसलिए कि हमने वक्त की अहमियत को नहीं समझा। हमने क्या किया है कि हमने अपने बुजुर्गों पर तो फख्र किया है कि हमारे असलाफ बड़े कारनामे सरंजाम देंगे, हमारे पास कोई हमने खुद क्या किया, कोताही क्या की है कि हमने वक्त को ज़ाया किया। मैं ये कल भी एक जगह बात कर रहा था कि हमने क्या किया, हम हाथ पर हाथ धरे बैठते हैं, हम बेपरवाह हैं, सुस्त है, 10-10 घंटे मोबाइल यूज करते हैं। जी, हम सिर्फ मोबाइल ही नहीं सर, सोशल मीडिया, सिर्फ मोबाइल ही नहीं, हम होटलों पे, चौपालों में, बैठकों में, निजी मजलिसों में बैठकर वक्त ज़ाया करते हैं। मैं ये कहा करता हूं कि मस्जिद में फर्ज नमाज के बाद अगर किसी ने 5 मिनट का दर्स देना है तो लोग उठकर चले जाते हैं। वही लोग रात को 9 बजे से 12 बजे तक एक चाय के टी स्टॉल पर बैठकर गपशप कर रहे हैं, फजूल की बात। चले, वो भी ठीक है, वो अपने वक्त का इस्तेमाल इसी को बेहतर समझता होगा। गर्ज ये है कि हमें वक्त की हसासियत को समझना है। हम खसारा पाने वाले लोगों में से हैं कि हम अपने वक्त को ज़ाया कर दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बुखारी शरीफ की हदीस है, कि हम 2 नेमतों को अहम नहीं समझते, एक फरागत को जिसको आप वक्त कहते हैं और एक सेहत को, और हम इन 2 नेमतों के खसारे को अगर समझ जाएं, वक्त एक बहुत बड़ी नेमत और फरागत उसके साथ जुड़ी हुई, और सेहत बहुत बढ़िया। हम जब बीमार पड़ते हैं हमें सेहत की कदर होती है, और जब हम बिस्तर मर्ग में जाते हैं हम कहते हैं हो वक्त ज़ाया कर दिया। इस पर हम आपसे आएंगे, मजीद बात करेंगे कि अक्सर लोग कहते हैं यार मेरे पास वक्त नहीं था, टाइम होता तो मैं ये कुछ कर लेता। इस पर हम तफसीली बात करेंगे। जिससे हमने बताया कि चाइनीज लैंग्वेज के हवाले से बात करेंगे। डॉक्टर खुर्रम, चाइनीज लैंग्वेज का ट्रेंड काफी ज्यादा हुआ था, हमारे यहाँ से स्टूडेंट गए थे लैंग्वेज सीखने के बाद वापस भी आए थे। इस वक्त क्या ट्रेंड है और इसकी अहमियत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। देखें, सबसे पहले तो यह है कि हमें लैंग्वेज की जो अफादियत है उसको समझना बड़ा ज़रूरी है। चाइनीज़ लैंग्वेज की खासकर कोई भी ज़ुबान हो जो हमारे मतलब तरक्की में कामयाबी में आ सकती है। देखें जी, किसी भी मुल्क की तरक्की में लैंग्वेज बड़ा अहम किरदार अदा करती है। इसी तरह क्योंकि मैं चाइनीज़ लैंग्वेज एक्सपर्ट हूँ तो मैं इस हवाले से चाइनीज़ लैंग्वेज के हवाले से आप लोगों से बात करूँगा। एक प्रोग्राम शुरू हुआ था चाइनीज़ लैंग्वेज के हवाले से, बहुत अच्छा जा रहा था, लेकिन उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए। यहाँ पे इसमें मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं, जिसमें कुछ गवर्नमेंट के फैक्टर्स आ जाते हैं कि गवर्नमेंट चेंज हुई और थोड़ा सा उस चीज़ को थोड़ा सा स्लो, वो ट्रेंड जो था वो कम हो गया, वो ट्रेंड बहुत कम हो गया एक्चुअली। तो ये साथ जो बाकी लोग हैं, जो लोग इसको कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, तो वो अभी तक इसको कंटिन्यू करते आ रहे हैं, लेकिन वो जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो हो चुका है। अच्छा, 2 चीजें, एक तो है कि हम
کوئی چیز سیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار اس سے ہمیں پیسے آئیں گے, آمدن آئیں گے. ایک ویسے سیکھنی چاہیے کہ یار اگر میں فرض کیا کوئی بھی لینگویج سیکھ لیتا ہوں اس سے مجھے فائدہ کیا ہوگا ویسے پیسوں کے علاوہ. تو یہ سیکھنا کتنا لازمی ہے, مختلف زبانوں پہ مہارت ہونا کتنا لازمی ہے؟ دیکھیں اس میں سب سے پہلے تو اس میں یہ چیز بڑی اہم ہے کہ ایک کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے لوگوں کے درمیان. ڈفرینٹ کنٹریز کے دوسرے ملکوں کے ساتھ کمیونیکیشن گیپ جب ہوتا ہے تو لوگ وہاں پہ پروگریس نہیں کر پاتے, خاص کر اپنے ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا نہیں کر پاتے. تو اس وجہ سے جو کمیونیکیشن گیپ کو ختم کرنے کے لیے لینگویجز کا سیکھنا میرے خیال سے انتہائی ضروری ہے. اب ہمیں اس چیز سے باہر آ جانا چاہیے کہ ہم ان کی لینگویج کیوں سیکھیں, وہ لوگ بھی ہماری لینگویج سیکھ رہے ہیں. اور ایسے اقوام کو اپنے ایک دوسرے قریب آنے کے لیے زبان کا جو بیٹری ہے اس کو ختم کرنے کے لیے لینگویج وہ جو ہے وہ سیکھنا لازمی ہے. مین ٹول لینگویج ہے. فرسٹ آف آل جب لینگویج آپ سیکھیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کمیونیکیٹ کر پائیں گے. آپ کو چینل بھی رہے ہوں گے یقیناً جب آپ نے وہاں چائنیز زبان پہ گرپ حاصل کر لی تو پھر اس کے بعد کتنا آسان ہو گیا وہاں پہ کمیونیکیٹ کرنا ان کے ساتھ. دیکھیں اس میں تو کچھ چیزیں ہیں جو فرسٹ آف آل جب ہم لوگ چائنا جاتے ہیں, کوئی بھی جاتا ہے, تو اس میں تو فرسٹ 2-3-4 منتھ تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ کے ارد گرد کیا چل رہا ہے. آپ کو کہیں پہ بھی رہنے کے لیے, سروائیو کرنے کے لیے, خواہ وہ روزمرہ زندگی کی کوئی بھی چیزیں ہیں, آپ نے کراکری لینی ہے یا گروسری لینی ہے یا کوئی بھی ایسی چیزیں ہیں جو آپ نے وہاں پہ جا کے بائی کرنی ہے, تو لینگویج بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. آپ کو ان کی کاؤنٹنگ ہی نہیں آتی, آپ کو ان کو پیسوں کا پتہ ہی نہیں ہے, آپ نے ارد گرد کے لوگوں سے کمیونیکیٹ ہی نہیں کیا, تو ڈیفینیٹلی سٹارٹ میں کافی کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے پرابلمز آتی ہیں. لیکن ڈے بائی ڈے جیسے ہی لینگویج آپ لرن کرتے ہیں تو چیزیں بہت ہی آسان ہونا شروع ہو جاتی ہے آپ کے ارد گرد, تبھی آپ انجوائے کر سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی. پھر پہلے تو مشکلات ہوتی ہوں گی, اس پہ آپ سب کچھ کہنا چاہیں گے؟ دنیا کی سب سے بڑی زبان جو ہے وہ اشاروں کی زبان ہے. کہیں بھی آپ چلے جائیں تو آپ اشاروں سے تو سمجھا سکتے ہیں. کراکری لینی ہے یا کوئی کسی سپر مارکیٹ میں گھس گئے, اپنی پسند کی چیزیں اٹھائیں اور آگے لے لیں. دیکھیں میں ایک اور بات بتاؤں, دنیا کی سب سے بڑی زبان جو ہے وہ انگریزی زبان ہے, اور یہ 75% لوگوں کی جو آبادی ہے وہ یہ زبان جانتی ہے. زبان کا جاننا اس نیت سے, اس شوق سے کہ میں ان کی ترقی کے راز پالوں, ان کے علم تک رسائی حاصل کر لوں, ان کی جو مہارتیں ہیں وہ بھی میں سیکھ لوں, تو یہ بہت اچھی بات ہے, کوئی بری بات نہیں ہے. میں تو حق میں ہوں کہ ہمیں فارسی بھی آنی چاہیے, عربی بھی آنی چاہیے, اردو بھی آنی چاہیے, انگریزی بھی آنی چاہیے, جرمن اور جاپانی بھی آنی چاہیے, فرانسیسی میں قریب ہو سکتے ہیں. ہاں جی, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو بڑے ممالک ہیں جنہوں نے ترقی کی ہے, دنیا پر حکومت کر رہی ہیں, ان کی زبان جانے, پھر ان کا علم جو ہے ان زبانوں میں موجود ہے, تو ہم اس کو سیکھیں. اور انسان جو ہے وہ ہر وقت سیکھتے رہنے کی طلب میں رہے, اور اس کی خواہش رہے کہ میں زبانیں بھی سیکھوں, علم بھی حاصل کروں, اس کی پیاس بڑھتی ہے. اچھا ڈاکٹر خرم, جس طرح آپ بتا رہے تھے کہ اس وقت اگر بات کریں تو اس وقت پاکستان انسٹیٹیوٹ کام کر رہے ہیں کوئی لینگویج سکھانے کے حوالے سے چائنیز؟ بالکل, اس وقت جو سب سے زیادہ لینگویج میں انوالو ہے وہ نمل یونیورسٹی ہے ملتان میں, اسلام آباد میں بھی ہے, نمل میں اس کے ڈفرینٹ کیمپس ہیں, تو وہ اس ٹائم جو ہے بہتر کردار ادا کر رہی ہے. اس کے علاوہ ٹیکنیکل کالجز ہیں, وہاں پہ چائنیز لینگویج سکھائی جا رہی ہے, لوگوں نے پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ بنائے ہوئے ہیں, تو وہاں پہ بھی لینگویج. تو اس کا رجحان جو آپ دیکھیں ان فیوچر, آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہوگا؟ دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سی پیک کو لے کے. اگر یہ سی پیک انشاءاللہ تعالی, ہماری دعا ہے کہ یہ جو پروجیکٹ ہے یہ کامیاب ہو جائے. اگر یہ اس کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی اس لینگویج میں بہت سکوپ ہے, اور میرے خیال سے ہر اسٹوڈنٹ کو یا جو شخص چاہتا ہے کہ سی پیک سے منسلک ہو سکے تو ان کو یہ لینگویج ضرور سیکھیں, ان کو یہ لینگویج ضرور سیکھنی چاہیے. مجھے صاحب جس طرح ہم بات کرتے ہیں وقت کے حوالے سے بات کرتے ہیں, اور ہم نے کہا کہ ہم اکثر اوقات کہتے ہیں کہ یار میرے پاس یہ وقت ہوتا, میرے پاس یہ ٹائم ہوتا, 2 مہینے مل جاتے نا مجھے, میں نے یہ کچھ کر لینا تھا لیکن میں نہیں کر سکا. تو یہ بعد میں بیٹھ کے گلہ کرنا, شکوہ کرنا اور اس وقت کچھ نہ کرنا, تو یہ اکثر ہم لوگوں کے منہ سنتے ہیں. تو کیا ریزن ہوتی ہے کہ ٹائم پہ ہم فیصلہ نہیں کرتے؟ یہ ٹائم مینجمنٹ, اس کی ذرا اردو دیکھیں, وقت کی تنظیم, اپنے اوقات کار. میں نے عرض کیا 24 گھنٹے ملے ہیں. میں نے ایک شخص سے پوچھا لاہور میں کہ آپ کو گھر سے دفتر آنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ ٹھیک ہے, وہ 10-12 سال سے دفتر جاتا ہے, کبھی نوٹ ہی نہیں کیا گھر سے دفتر کا کتنا وقت لگتا ہے اور دفتر سے گھر کتنی دیر میں آتا ہوں, میں نے کبھی نوٹ ہی نہیں کیا. ٹھیک ہے, یہاں میں نے سوچا کہ ایک پڑھا لکھا آدمی جو 18ویں گریڈ کا افسر ہے, اسے گھر سے دفتر اور دفتر سے گھر کی ڈیوریشن کا بھی پتہ نہیں ہے, اس نے کبھی غور ہی نہیں کیا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب اس نے ہم نا وقت کو, اس کی اہمیت کو, اس کی ضرورت کو سمجھ نہیں پائے.
میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو آپ کا سوال ہے وہ یہ کہ یہ ساحرفی جو وقت لفظ ہے نا یہ اپنے اندر بہت بڑی وسعت رکھتا ہے. میں آپ کو اگر کہانیاں سنانے بیٹھوں اگر تفصیل میں جاؤں تو یہ بہت تھوڑا وقت ہے. بہت بڑے بڑے امام گزرے ہیں, بڑے بڑے اہل علم و عرفان گزرے ہیں جنہوں نے ہزار کتابیں لکھی ہیں. یعنی اگر قرآن کی تفسیر لکھنے بیٹھے تو 20 جلدیں لکھ گئے. تو وہ وقت کا صحیح استعمال جانتے تھے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں خسارے میں نہیں جانا, نفع میں جانا ہے, اور یہ جو وقت ہمیں ملا ہے اس کو بہترین طریقے سے استعمال کرنا ہے. تو وہ استعمال کیسے؟ وہ استعمال یہ کہ وہ ٹائم مینجمنٹ کرتے تھے, وقت کی تنظیم کرتے تھے کہ مجھے سونا کتنے وقت ہے, مجھے جاگنا کتنے وقت ہے. اگر جاگنا ہے تو میرے کھانے پینے میں کتنا وقت لگے گا, نماز اور عبادت میں کتنا وقت لگے گا, مجھے گھریلو امور جو ہیں اس کو انجام دینے میں کتنا وقت لگے گا, اور باقی کا جو وقت میرا بچتا ہے وہ میں نے اس کی تیاری کرنی ہے کہ اپنے وقت کو استعمال کرنا ہے. اس میں وہ یہ خیال رکھتے تھے کہ میرے ارجنٹ کام کون سے ہیں اور میرے امپورٹنٹ کام کون سے ہیں, وہ کام کون سے ہیں جن کو نہ کروں تو کچھ نہیں ہوگا, اور وہ کام کون سے ہیں جن کو کروں گا تو نجات پاؤں گا, فائدے میں رہوں گا, خسارے سے بچتا رہوں گا. اس لیے اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے تو اپنے آپ کو آرگنائز کرنا سیکھنا چاہیے. پھر یہ عرض کروں کہ یہ ایک سکل ہے, یہ ایک مہارت ہے, اور دنیا اس وقت مہارتوں کی دنیا بن گئی ہے. جس نے یہ جو میں بول رہا ہوں کمیونیکیشن, یہ بھی ایک سکل ہے. بالکل ایسے. اسی طرح وقت کا انتظام سیکھنا, وقت کا انصرام سیکھنا, وقت کو منظم کرنا, وقت کی پابندی کرنا. ہمیں اسکول میں بچوں کو بھی سمجھانا ہوگا, بتانا ہوگا, ٹیچرز کو بھی جی دیکھ, ہاں وقت کی تقسیم اس طرح ہوگی کہ ایک طالب علم اپنے وقت کو کس طرح تقسیم کرتا ہے. بالکل. مجھے 8 گھنٹے پڑھنا ہے, 8 گھنٹے سونا ہے, 8 گھنٹے کھیلنا کھانا پینا ہے, اکیڈمی مدرسہ بھی اس میں آ جائے. ایک گھریلو خاتون جو ہے اس کو اپنے ٹائم کو کیسے مینج کرنا ہے. ایک دفتر میں آنے والے آفس کا آدمی ہے, آفس ورکر ہے, اس کو کیسے, ایک کسان ہے اس کو وقت, ایک وکیل ہے, ایک ڈاکٹر ہے, ہر ایک کے لیے وقت کی تقسیم الگ الگ ہے. اچھا یہ اتنا مشکل بھی نہیں ہے, بس یہ کچھ دیر کے لیے آپ نے بیٹھ کے آپ نے صرف اپنے آپ کو اس کا پلان تیار کرنا پڑتا ہے. دیکھیں ڈیلی پلان, ٹو ڈو پلان الگ ہے. آپ نے آج کیا کرنا ہے. ہم پھر وہی بات ہے, ہم نا سست لوگ ہیں, بے پرواہ لوگ ہیں, ہم اس طرف دھیان ہی نہیں دیتے. اچھا منیمم کوئی بھی روٹین آپ کو اڈاپٹ کرنے کے لیے کتنے دن تک اس پہ عمل کرنا ہے؟ کم از کم آپ نا دیکھیں ابتدائی طور پر آپ کو 21 دن بہت ضروری ہے. 21 دن, 3 ہفتے جس کو ہم کہتے ہیں, کہ 21 دن آپ ڈسپلن. لیکن دنیا میں جن قوموں نے بھی ترقی کی نا انہوں نے ڈسپلن کو اختیار کیا. انہوں نے وقت, 2 چیزیں میں پھر عرض کر دوں, اچھی عادات میں انسان کی جو اچھی عادات ہیں ان میں 2 چیزیں بہت اچھی ہیں. فرسٹ پہ وہ ہے کہ اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, دنیا کے کامیاب لوگ. اور دوسری ان کی خاصیت, ان کی اچھی عادت یہ ہے کہ اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے. فارسی کا ایک کہا ہے, فارسی کی ایک کہاوت ہے کہ ہاتھ سے نکلا وقت اور کمان سے نکلا تیر کبھی واپس نہیں آتا. یہ ایسی ہے جیسے آپ نے ایک مٹھی میں ریت پکڑی ہوئی ہے اور وہ رستی جا رہی ہے, گرتی جا رہی ہے, اور آپ وہاں رہے تو آپ نے کس طرح وقت کے حوالے سے چائنیز کا کس طرح ٹائم مینجمنٹ کا حوالے سے ان کا کیا طریقہ کار تھا, کس طرح سے ان کے نوجوانوں کیا روٹین تھے؟ ہاں جی, یہ اس میں یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ جو چائنیز لوگ ہیں وقت کے بہت زیادہ پابند ہیں. ہمیں ہونا چاہیے, اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے. آپ تو ان میں رہے تو مجھے سننا چاہیے کوئی ایکسپیرینس آپ کا. جی اس میں یہی ہے کہ وہ صبح اگر ان کی کلاسز, ہم تو یونیورسٹی میں رہے تو اس حوالے سے ہی میں بات کروں گا کہ ہاسٹلز میں وہ صبح 7 بجے اگر ان کی کلاس ہے تو وہ 7 بجے پورے اپنے وقت پہ پہنچ جائیں گے. وقت کو بڑا مینٹین کرتے ہیں. 6 بجے انہوں نے اٹھ کے اپنا بریک فاسٹ کر لینا ہے, 7 بجے کلاس پہنچ جانا ہے, 12 بجے تک کلاسز ہوں گی, 12 سے ان کا 2 بجے تک ریسٹ ہے تو 2 گھنٹے پراپر ریسٹ کریں گے, اس میں بالکل اسٹڈی نہیں کریں گے اور بالکل آرام سے اپنا وہ وقت گزاریں گے. 2 بجے دوبارہ اپنی کلاسز پہ آئیں گے. اسی طرح وہ وقت کو بڑا اچھا کنزیوم کرتے ہیں, اور وقت کو جو کہہ رہے ہیں, میرے ساتھ بیٹھے ہیں مہمان, وہ بتا رہے ہیں کہ جی وقت کو جو کرنا اس کا گزارنا, ٹائم مینجمنٹ بڑی ضروری ہے. تو وہ اس لحاظ سے میرے خیال سے اگر رول ماڈل کے لحاظ سے دیکھنا چاہے تو وہ ہمارے لیے ایک سامنے جو ہیں پڑے, ان کو ہمیں دیکھ کے سیکھنا چاہیے. لیکن ہمارا مسئلہ یہ کہ ہمارے سیاستدان صرف سیاسی جماعتوں کے جلسوں میں ٹائم دیکھ لیں, پبلک کو بلا لیا جاتا ہے دوپہر 3 بجے کا, اور جو لیڈر صاحب ہے وہ رات 10 بجے خطاب کرتے ہیں, اور پبلک 3 سے لے کر رات 10 تک اس کا ویٹ کروں تو اس کے چہرے کے دیکھنے کی منتظر ہوتی ہے. میں آپ کو عرض کروں کہ ہمارے زوال کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں. ہم جو زوال پذیر معاشرہ ہیں
اس میں اگر آپ اس کی علامات تشخیص کرنے بیٹھیں، ڈائگنوز کریں، تو اس میں ایک بڑی وجہ یہی ہوگی کہ ہم نے وقت کی اہمیت کو نہیں سمجھا. وقت کو جن لوگوں نے اس کی اہمیت کو سمجھا ہے تو انہوں نے اس کو صحیح استعمال میں کیا. آج جو بچے ہمارے اپنے معاشرے کے کامیاب ہو رہے ہیں، امتحانات میں پوزیشنیں لے رہے ہیں، وہ یعنی جنہوں نے اپنے وقت کو مینج کیا. انہوں نے پڑھائی کا وقت مقرر کیا، کھیل کا وقت مقرر کیا، موبائل کا بھی وقت مقرر کیا، انٹرنیٹ اور کمپیوٹر پہ بیٹھے تو وقت مقرر کیا، کھیل کا وقت، کھانے پینے کا وقت، اکیڈمی کا وقت، بیلنس لائف. انہوں نے جب اس کو پھر اس میں بھی وہی گئی، انہوں نے ڈیلی پلان تیار کیا. لیکن ہم نہ پتہ کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ کام میں کر لوں گا. بھئی آپ نے کوئی ٹائم فریم بنایا اس کا؟ کتنے عرصے میں کرو گے؟ اچھا اگر اس عرصے میں کر لیا ہے تو اپنے آپ کو شاباش دی ہے، انعام دیا ہے. میں ابھی مری میں تھا، میرا وہاں سیشن تھا ایک بہت بڑے ادارے میں، تو وہاں ٹیچرز کے ساتھ میرا سیشن تھا. تو میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ ایمانداری سے اپنی کوئی ایک خاص بات بتائیں، اپنی کوئی صفت بتائیں. اور اسٹاف تھا جو خود اسکولوں کے سربراہان ہیں، تو ان میں وہ سب اپنی ایک صفت. میں نے کہا کہ آپ یہ بتائیں، آپ کی ایک صفت وقت کی پابندی بھی ہے. اسکول کے سربراہان جو ہیں وہ اس میں کمزور نظر آئے، ان میں وہ کام نہیں تھی. دوسرا میں نے کہا کہ آپ نے کبھی اپنے آپ کو گول کو، ٹارگٹ کو، جو ہمارے گول بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک لانگ ٹرم کے ہوتے ہیں، ایک شارٹ ٹرم کے ہوتے ہیں. میں نے کہا کوئی شارٹ ٹرم لانگ ٹرم گول بنایا؟ نہیں بنایا. اب جو سامنے 50 سے 60 روزانہ آ رہا ہے، دن گزر رہا ہے، شام ہے نا کہ صبح ہوئی شام ہوئی یوں عمر تمام ہوئی. تو ہم اصل میں ہماری گول نہیں ہے، ہمارا ٹاسک نہیں ہے، ڈیلی پلان نہیں ہے، والدین کو لسٹ نہیں ہے. والدین کو، ٹیچرس کو کتنا رول ادا کرنا ہوگا. ڈیلی کا آپ نے اسکیجول بنانا ہے، ڈیلی کا آپ نے ٹارگیٹ پلان بنانا ہے. تو یہ تربیت ہم بچوں کو کیسے دے سکتے ہیں؟ سر اس میں بڑا آسان سا کام ہے. اس بچے کو جو ٹو ڈو لسٹ ملتی ہے، ڈیلی کا جو پلان ملتا ہے، والدین شام کو بیٹھ کے اس کو دیکھیں. میں نے یہ بات بہت بڑی کہانی کی صورت میں لکھی تھی کہ ایک خاتون تھی، اس کو فیصل آباد میں بہترین مدر کا ایوارڈ ملا، بہترین ماں کا. میں اس تقریب میں موجود تھا فیصل آباد میں. تو میں نے سوچا، میں پچھلے سال بھی اسکول میں آیا تھا بیسٹ مدر کا. میں نے پرنسپل صاحب کا میں اس خاتون سے ملنا چاہتا ہوں. ان وہ تو چلی گئی ہیں. میں نے کہا میں ان کے گھر جانا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا جی آپ کیوں جانا؟ میں نے کہا یار یہ مجھے پڑھی لکھی خاتون نہیں لگ رہی مگر بیسٹ مدر کا ایوارڈ. تو ہم اس کے گھر، اس پرنسپل صاحب کے گھر گئے. کچا سا گھر تھا، تو 3 بچے تھے اس کے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے بچے فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ اور آپ بہترین مدر. انہوں نے کہا جی میں جب میرے بچے، میں نے نا وقت کی اہمیت کو سمجھا ہے اور میں نے وقت کی پلاننگ کی ہوئی ہے. میرے بچے جب سو رہے ہوتے ہیں تب میں گھر کا کام کرتی ہوں. میرے بچے جب اسکول جاتے ہیں میں تب گھر کا کام کرتی ہوں. جب میرے بچے آ جاتے ہیں تو میری پرائرٹی بچے ہوتے ہیں. میں اس وقت گھر کا کوئی کام نہیں کرتی. میں ان کو وقت دیتی ہوں، ان کے ساتھ گپ شپ کرتی ہوں. اور ایک خاص بات جو اس کہانی کا نچوڑ تھی، اس خلاصہ تھا، وہ یہ تھا کہ شام کے وقت میں اپنے بچوں کو چٹائی بچھا کر بٹھا دیتی ہوں اور کہتی ہوں آج جو پڑھ کے آنا مجھے سناؤ اور جو کام ملا میرے سامنے کرو. وہ بچے جو ہیں، میں نے انہیں کہا کہ آپ تو پڑھی ہوئی نہیں، بالکل چٹی ان پڑھ ہو، مگر مجھے بچے یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ماں پڑھی لکھی ہے. وہ مجھے سبق، میں 3 دفعہ ان سے وہ سبق سنتی ہوں اور سننے سے مجھے بھی کچھ سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے. اور بچے یہ سمجھتے ہیں ہم نے سن لیا. میں ان سے پوچھتی ہوں اور بھی کوئی اسکول سے کام ملا؟ وہ کہتا نہیں بھائی یہی کام ملا ہے. تو وہ بچوں کو ازبر ہو جاتا ہے، یاد ہو جاتا ہے اور وہ روزانہ کا کام روزانہ ہو جائے. جس نے آج کا کام کل میں چھوڑا، ہم بچپن سے کہتے ہیں کہ آج کا بھی یہ فرمان ہے کہ آج کا کام کل پہ نہ چھوڑے. سر ہم پھر وہی بات، پھر یہ میرے ناظرین کو بھی شاید بری لگے، ہم وقت کو ضائع کرنے والی قوموں میں سر فہرست. یہ ہماری بدقسمتی ہے. اس عادت کو چینج کرنا ہوگا، اس رویے کو چینج کرنا ہوگا. ہم جائیں گے ایک بریک پہ، واپس آئیں گے تو مزید اس حوالے سے بات کریں گے اور ساتھ ساتھ چائنیز لینگویج کے حوالے سے بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اسکوپ کے حوالے سے اور مختلف زبانوں کا سیکھنا کتنی اہمیت کا عمل ہے، اس پہ تفصیلی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم ایک ناظرین. جس طرح ہم بات کریں ٹائم کے حوالے سے، ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے، وقت گزارنے کے حوالے سے اور کم ٹائم میں ہم جو اپنے ٹارگٹ اچیو کرنے کے حوالے سے جو اپنے گولز سامنے رکھتے ہیں، اس کے بعد ان کو حاصل کرتے ہیں تو اس کے بعد کیا خوشی محسوس ہوتی ہے، ہم یہ بھی ذرا جانیں گے. میرے صاحب ایک تو ہے کہ ہم نے اپنے ٹارگٹ سامنے رکھنے ہیں. ذرا ایکسپیرینس بتائیے گا کہ جب ہم اپنے ٹارگٹ اچیو کرنا شروع کرتے ہیں ڈیلی بیسس پہ، اس کے بعد فیلنگز کیا ہوتی ہیں اور جو لوگ جو شخصیات اپنے ٹارگٹ روزانہ کی بنیاد پر اچیو کرتی جاتی ہیں ان میں چینج کیا آتی ہے؟
دیکھیں بلال صاحب اچھی بات کی آپ نے, بہت شاندار سوال ہے. ہمیں اپنے ڈیلی پلان, ویکلی پلان, منتھلی پلان اور اینولی پلان لکھنے چاہیے. ہم خالی وربلی نہ کہیں, ہم اس کو ریٹن شیپ میں لے آئیں. آپ آج کوئی چیز لکھتے ہیں نا, آپ اس کو حاصل بھی کر لیتے ہیں. آپ شام کو بیٹھ کے احتساب کرتے ہیں اپنا, ٹھیک ہے, جائزہ لیتے ہیں, یار یہ کام میں نے کیا ہے. مثلاً میں ایک بات بتاؤں آپ کو, کسی ماہر آدمی نے لکھا تھا, کسی سیانے آدمی نے, کہ دنیا کا سب سے مشکل کام وہ صبح سویرے اٹھنا ہے. سب سے مشکل کام صبح سویرے بستر چھوڑنا ہے, سار خیزی جس کو آپ صبح اٹھ جائیں. اگر آپ یہ کام کر سکتے ہیں تو دنیا کا کوئی بھی کام آپ چاند لوگ بھی جا سکتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ ہمارا نوجوان اپنے آپ کو پابند کرتا ہے کہ میں صبح جلدی اٹھوں گا, وہ الارم بھی لگاتا ہے اور وہ چند دن اٹھ بھی جاتا ہے, الارم پر اٹھ بھی جاتا ہے, وہ ٹریک سوٹ بھی بہت مہنگا لے آتا ہے, مگر وہ اس میں مستقل مزاج نہیں. مستقل مزاجی دنیا کی بہترین عادتوں میں سے ایک عادت ہے. اب وہ کیا ہوتا ہے, وہ بچہ جس نے اپنا ٹائم مینج کیا تھا کہ میں صبح کی سیر کروں گا, وہ اس کا جاگر, اس کا ٹریک سوٹ, اس کا منہ دیکھ رہا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے فیصلہ تو اچھا کیا تھا, اور اس نے لکھا بھی تھا کہ میں صبح کی سیر, مگر وہ کمزور نکلا کہ اس نے مستقل مزاج اختیار نہیں. اور جو کرتے رہتے ہیں جی وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. اچھا اس میں ایک بات ایگزامپل بن جاتے ہیں. ایگزیکٹ. اچھا اس میں ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ ہم جب کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اپنے آپ کو جرمانہ ڈالنے کی بھی عادت ڈالیں. اگر میں نے یہ کام نہ کیا تو یہ فائن مجھے دینا پڑے گا, اگر یہ کام میں نے کر لیا تو میں خود کو تھپکی دوں گا, شاباش دوں گا اور خود کو انعام بھی دوں گا. یہ ایک بڑا اچھا طریقہ ہے. میں نے ریسرچ کی کہ جو لوگ کہتے ہیں نا اگر میں نے یہ نہ کیا نا تو میں پھر یہ جرمانہ ادا کروں گا. اور اس میں اچھی عادات کا عادی ہونے کے لیے خود پر جبر کرنا پڑتا ہے. آپ اپنے آپ پر جبر نہیں کرتے تو آپ اچھی عادات کے, مثلا ایک سچ بولنا ہے, ہم خام ہی جھوٹ بولتے ہیں, ہمیں کوئی مجبور بھی نہیں کر رہا کہ ہم جھوٹ بولیں. آپ کی ہر بات ماننے شروع ہو جائیں گے تو پھر تو آپ اسی کے بہکاروں میں رہیں گے. آپ سچ بولنا چاہتے ہیں, آپ وقت کے پابند ہونا چاہتے ہیں, آپ مستقل مزاج ہونا چاہتے ہیں, آپ لیڈر بننا چاہتے ہیں, آپ خوش اخلاق بننا چاہتے ہیں, آپ ہر وقت مسکرانا چاہتے ہیں, تو آپ یقیناً اپنے اوپر کچھ حد لاگو کریں, پابندی دیں, تبھی ہم نئی چیزیں اڈاپٹ کر سکتے ہیں. اور یہ سب سے بہتر ٹول ہے, کیونکہ اگر ہم اپنے نفس, اپنی ذات کے ساتھ آرام پرستی کریں گے, اس کے ساتھ رعایت کریں گے تو ہم کچھ نہیں سیکھیں گے. جب اس پر کچھ جبر کریں گے, ہم اس کو یوٹیلائز کریں گے تو یقیناً ہم ایک اچھی مہارتیں سیکھ سکتے ہیں. خود ہم جس طرح بات کرتے ہیں لینگویج کے حوالے سے, یقیناً ایک مشکل ہوتا ہے. آپ نے خود کہا کہ یار جب پہلی بار بھی جب ایک نئی زبان کا سیکھنا اور اس کے بعد اس کی لینگویج, پہلے دن تو کہتے ہوں گے یار گنتی میں سیکھوں گا, پھر اس کی اثر کتنا مشکل ہوتا ہے. لیکن جو لوگ سیکھتے جاتے ہیں وہ مکمل زبان پہ گرپ حاصل کر لیتے ہوں گے. تو اس میں آپ نے کیسے دیکھا؟ دیکھیں اس میں جو سٹارٹ میں کہیں پہ بھی انسان جاتا ہے, چائنا میں اگر ہم گئے ہیں تو وہاں پہ لینگویج جو ہے اس کا سیکھنا ہمارے لیے مجبوری بن چکا تھا. وہ پہلے سٹارٹ میں ایک انٹرسٹنگ لگتا ہے کہ بڑی انٹرسٹنگ لینگویج ہے, سٹارٹ ہوتے ہوتے پھر اس طرح جب آپ کی وہ ضرورت بن جاتی ہے وہ چیز, تو پھر وہ سیکھنا بڑا لازمی ہے. تو سیکھی ہے لینگویج, اچھے سے سیکھی ہے, مشکلات بھی پیش آئی ہیں, غلط لفظ بھی بولتے تھے, اس کے میننگز بھی الگ ہوتے تھے, کیونکہ لینگویج ہے ٹونز کی زبان. ٹھیک ہے, آپ کے صرف ٹون غلط ہونے سے جو لینگویج کا وہ میننگ ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. پروناؤنسیشن جو ہے وہ ڈفرینٹ ٹون سے ان کا کیا جاتا ہے. ہم جیسے کسی کو کہتے ہیں اوئے کر کے بلاتے ہیں, اوئے, تو ذرا پولائٹلی بلا لیتے ہیں. جب ہم اس کو کہتے ہیں اوئے, اس کا مطلب ہے لائک ہم اس کو غصے سے بات کر رہے ہیں. اس میں ہم دونوں میں جب ہم پولائٹ بولیں گے اور تھوڑا سا ہارڈ بولیں گے تو اس میں میننگ ہی چینج ہو جاتا ہے. اچھا, جب آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں ویسے ہم جسے کہتے ہیں ہیلو کیا حال ہے آپ کے, تو اس میں کس طرح آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں؟ ہاں, اس میں جو سمپل ہیلو اس کو بولتے ہیں نی ہاؤ. نی ہاؤ, نی ہاؤ, نی ہاؤ کا آنسر بھی نی ہاؤ ہے. ٹھیک ہے جی. اور نی ہاؤ ماں, آپ کیسے ہیں؟ وخن ہاؤ, میں ٹھیک ہوں. تو لائک یہ کمیونیکیشن تو پھر یہ چلتی ہی رہتی ہے. ابھی کیونکہ میں کافی عرصہ وہاں 5 ایئرس رہا ہوں تو ایک اچھی وہ اسکل ڈیولپ ہو گئی تھی وہاں پہ. لیکن یہ ہے کہ سٹارٹ میں جب رہتے ہیں تو اس کو ٹونز کا بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے ہمیں, اس کی ٹونز چینج نہیں ہونی چاہیے. اچھا, ہمارے میں سے کچھ لوگ ہیں جو کاروبار کے حوالے سے بھی, تو جو بزنس پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو یہ کتنا لازمی ہے
زبان کا سیکھنا چائنیز لینگویج کا؟ ہاں جی، اس میں یہ ہے کہ پھر وہی بات ہے کہ جب آپ کہیں کمیونیکیشن گیپ کی بات آ جاتی ہے، جب کمیونیکیشن بیریئر ہوتا ہے تو چیزیں بہت اچھے طریقے سے بہت بڑی مارکیٹ ہے چائنا کی اور پاکستان کی مارکیٹ ہے. اگر ہم ہمارے جو تاجر حضرات ہیں وہ اگر اس میں جانا چاہتے ہیں تو پھر زبان کے حوالے سے یہ تو کافی ضرورت بنے گی. جی ڈیفینیٹلی ان کو بھی زبان سیکھنی چاہیے. اس میں نا مختلف لیولز ہیں زبان کے، لیول 1 2 3. ان کو لیول 1 تک ہی سیکھ لیں تو وہ اتنا کمیونیکیٹ کر پائیں گے کہ ان کے اپنے جو معاملات ہیں وہ ایزیلی طے کر سکیں گے. اس میں لازمی نہیں کہ آپ ایکسپرٹ بنیں، صرف ان کی گنتی سیکھ لیں، کاؤنٹنگ، اور جو تھوڑا بہت آپ کو آنے جانے کے پرابلمز ہیں، کچھ خریدنے کے، یہ چیز کتنے کی ہے، کیا کہاں سے ملتی ہے، اس میں کیا ورائٹیز ہیں، یہ کچھ گنی چنی جو لائنز ہیں وہ کر لیں تو لیول 1 2 میں یہ ساری چیزیں کور ہو جاتی ہیں. تو میرے خیال سے ان کو یہ سیکھنا ضروری ہے تاکہ یہ کہ زیادہ سے زیادہ. جی بلال بھائی، میں کہتا ہوں کہ آپ کو پشتو نہیں آتی، ٹھیک ہے، آپ کو بلوچی نہیں آتی، آپ کو کشمیر کی کوئی زبان نہیں آتی، آپ 3 ماہ وہاں جا کے رہ لیں، آپ کو 3 ماہ آپ کو بنیادی باتیں آ جائیں گی. یعنی کھانا کھانا ہے، روٹی کھانی ہے، پانی پینا ہے، چائے پینی ہے. تو میں کہاں جا رہے ہو، کدھر سے آ رہے ہو، یہ زبان سنگے جوڑے تک تو آ جاتا ہے. 3 ماہ میں آ جاتی ہے. اچھا، زبان کی نا بڑی اہمیت ہے، اس کی بڑی قدر ہے. ہم لوگ جس معاشرے میں جا کے رہتے ہیں، جس ان کا رہن سہن دیکھتے ہیں، تو 3 ماہ میں ہم بنیادی باتیں سیکھ جاتے ہیں. اچھا، مزے کی بات ہے وہ لوگ آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں جب آپ ان کی زبان بولتے ہیں تو وہ خوشی ان کے چہرے پر مسکراہٹ گیا. یہ کس طرح بول رہے ہیں؟ اب ترکی میں اردو زبان کی ترویج، ایران میں اردو زبان کی ترقی اور ترویج کے لیے بہت کام ہو رہا ہے. اور وہاں کے لوگ جب چینی لوگ بھی اردو بول رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ اچھا، پھر یہ بھی کہ آپ نے ایک زبان سیکھ لی ہے، آپ 15 برس اس زبان سے دور ہو جائیں، وہ خواہ آپ کی اپنی مدر لینگویج بھی کیوں نہ ہو. ایسی ہے تو جب آپ 15 برس اس زبان سے دور تو آپ کو زبان بھول جاتی ہے. بالکل ایسی ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے، زبانوں کا سیکھنا بھی ضروری ہے. اور پھر زبان کی جو ابھی آپ نا تلفظ، لہجہ، انداز، پروننسیشن، یہ بھی بہت ضروری ہے، کافی لازمی ہے. ڈاکٹر صاحب، جس طرح خالد صاحب بات کریں کہ زبانوں کا سیکھنا کافی لازمی ہے، تو ہمارے جو نوجوان ابھی جا رہے ہیں ان کا ٹرینڈ کیسا دیکھیں؟ جو ڈاکٹر بننے کے لیے جا رہے ہیں، فیمیل زبان جا رہی ہیں، تو ان کا ٹرینڈ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، اس میں چائنا نے اپنی زبان کو پروموٹ کرنے کے لیے انہوں نے ایک یہ طریقہ کار اختیار کیا ہوا ہے کہ جو بھی چائنا میں جائے گا، خواہ وہ کسی بھی سبجیکٹ میں جاتا ہے، کسی بھی میجر میں، اس نے پہلے ہماری 1 سال لینگویج لازمی سیکھنی ہے. 1 سال وہ پہلے لازمی؟ بالکل لازمی ہے. ہم بھی وہاں کوئی شوق سے نہیں سیکھے تھے، وہاں پہ گئے، ہماری مجبوری تھی کہ لینگویج سیکھیں گے تو ہمیں اس کے جس میجر میں ہم جا رہے ہیں تو اس کی ہمیں ڈگری ملے گی. وہ جو میجر ہے وہ انگلش میں ہوتا ہے، جو ہم لوگ یہاں پہ پڑھتے ہیں وہی وہاں پہ پڑھتے ہیں. لیکن مین جو چیز ہے کہ وہ اپنا جو لینگویج کو اپنا پروموٹ کر رہے ہیں، ان کا وے یہ ہے کہ آپ نے لینگویج ہر صورت میں سیکھنی ہے، ہر صورت میں سیکھنی ہے، ہر صورت میں سیکھنی. مطلب جو جس طرح خرم بات کریں کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو بھی آئے ہمارے ملک میں تو پہلے ہماری زبان سیکھے، چاہے وہ ہائر ایجوکیشن میں ہے یا ویسے ہے. تو یہ جو اپنی زبان پہ فخر ہے، اپنی زبان کو اون کرنا اور باقی زبانوں، باقی جو اقوام ہیں ان میں بھی پروموٹ کرنا، یہ کتنا لازمی ہے. ہم تو چند الفاظ انگلش کے بول کے کہتے ہیں کہ ہم تو بہت ایجوکیٹڈ ہو گئے. تو یہ ہم چائنا کی ایگزامپل دے رہے ہیں، ترکی کی ایگزامپل دے رہے ہیں، وہ اپنی زبان میں فخر کرتے ہیں. تو اپنی چیزوں کو اون کرنا کتنا لازمی ہے؟ سر، یہ ہر ملک، ہر قوم کی کوئی ویلیوز ہوتی ہیں، ان کے رہن سہن ہوتے ہیں، رسم و رواج ہوتے ہیں. یہ زبان اور وطن سے محبت ایک فطری بات ہے، یہ ہمارے ابھیمان کا حصہ بن چکی ہے. عربی النسل جو ہے وہ اپنے عرب ہونے پر فخر کرتا ہے، ایرانی النسل جو ہے وہ ایرانی ہونے پر کرتا ہے. ہم پاکستان، یہ وطنیت کا، قومیت کا جذبہ جو ہے نا اب بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. گو کہ دنیا اس وقت گاؤں کی صورت اختیار کر گئی ہے، ایک ولیج بن گئی ہے، مگر پھر بھی اپنی ماں بولی سے محبت، اپنے وطن سے محبت، یہ اب ایمان کا جزو بن گیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنی زبان پر بھی عبور ہو. ہمارے اپنے ملک میں 30-32 زبانیں بولی جاتی ہیں سر، ہمیں آنی چاہیے. بالکل ہمیں آنی چاہیے. ہر زبان کا ادب ہے. سرائکی زبان میں ادب ہے، پنجابی. سر ٹائم تو بہت ٹائم نکالیں گے، یوٹیلائز کریں گے تب بھی آئیں گے. سر وقت جو ہے نا سب کے پاس یکساں ہے. میں نے شروع میں بنیادی کہا، روز و شب کے جو 24 گھنٹے وہ سب کے لیے ہیں، ایک بڑے کے لیے بھی اور بچے کے لیے بھی. تو ہم نے اس کا استعمال صحیح کرنا ہے. ہم نے نوٹ کرنا ہے کہ میں نے ان 24 گھنٹوں کو استعمال کیسے کرنا ہے. اب میں ایک صاحب مجھے کہہ رہے کہ جی تسی کیا سی جی 8 گھنٹے سونا چاہیے. میں 8 گھنٹے سونا جی. میں کتنے بجے تو کتنے بجے تک؟ کہتے رات 2 بجے تو صبح 10 بجے تک. میں نے کہا آپ نے جو بنیادی وقت سونے کا تھا نا رات کا، وہ برباد کر دیا. ٹھیک ہے. جس میں آپ کو پیس والی، امن والی نیند آنی چاہیے تھی، خوشگوار نیند،
پرسکون نیند وہ تھی آپ رات کو 9-10 بجے سوتے. اب 2 بجے سو کے کہیں گی وہ آپ نے جو بنیادی 4-5 گھنٹے تھے وہ ضائع کر دی. اب آپ چاہے 10 گھنٹے بھی سو لیں نا آپ کو پرسکون نیند نہیں آئے گی. ٹائم یہ ہے کہ آپ رات کو عشاء کی نماز کرنے بعد بنیادی جو ضروری کام ہے اس کو کرنے بعد سو جائیں. آپ صبح 4 بجے اٹھیں گے. بی کے شیوانی کا میں ایک لیکچر سنا تھا, یہ بہت بڑی اسکالر ہیں, ہمارے نفسیات ہیں, ڈاکٹر ہیں. وہ کہہ رہی تھی کہ جب آپ جبر کر کے روزانہ رات کو 9 بجے سو جائیں گے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو صبح 4 بجے اٹھنے سے نہیں روک سکے. آپ 4 بجے اٹھ جائیں گے, آپ خود بخود اٹھ جائیں گے. صرف چند چیزوں پر آپ کو جبر کر کے ان کا عادی ہونا پڑتا ہے, پھر وہ آپ کا حصہ بن جاتے ہیں. جیسے آپ ڈرائیونگ سیکھتے ہیں, ایک سائیکل سے کار تک کا سفر جو ہے, آپ شروع میں آپ کا ہینڈل آپ سے نہیں سنبھالا جاتا, سائیکل کا اسٹیئرنگ نہیں سنبھالا جاتا, آپ کے پاؤں جو ہے نا وہ بریک کی جگہ ایکسیلیٹر پہ چلے جاتے ہیں. پھر ایک وقت آتا ہے جب آپ یوز ٹو ہو جاتے ہیں, آپ ہاتھ چھوڑ کے بھی سائیکل چلا رہے ہوتے ہیں, موٹر سائیکل چلا رہے ہوتے ہیں, کار چلا رہے ہوتے ہیں, آپ آئس کریم بھی کھا رہے ہوتے ہیں, موبائل پہ بات بھی کرتے ہیں, گاڑی ڈرائیو بھی ہو رہی ہے. وہ ایک فطرت بن جاتی ہے, آپ کی عادت ثانیہ بن جاتی ہے. آپ پھر بے دھیانی میں بھی وہی ہے کہ آپ نے وقت نکالا, ٹائم دیا, شروع میں جبر کرنا پڑے گا کیا تبھی ہے. دیکھو پاکستانی جو اسٹوڈنٹ جاتے ہیں چائنا میں, تو ہم بات کریں چائنیز لینگویج کی, اردو لینگویج کا کیا کچھ اسکوپ ہے وہاں کچھ اس حوالے سے؟ جی بالکل, اس میں دیکھیں ایسا ہے کہ جیسے ہم لوگ چائنیز لینگویج سیکھ رہے ہیں, چائنیز بھی یہ ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ وہ جب پاکستان میں آئیں گے سی پیک کے حوالے سے یا ڈفرینٹ پروجیکٹ کے حوالے سے, تو یہاں پہ ان کو لینگویج سیکھنا بڑی ضروری ہے. وہ دیکھیں وہ چیز یہ بڑی وہ سمجھتے ہیں اس چیز کو, اس لیے پراپر بیجنگ یونیورسٹی میں, شنگھائی یونیورسسٹی میں اور بڑے شہروں میں وہاں پہ لینگویج پراپر پڑھائی جا رہی ہے. اس میں اردو شامل ہے اور وہ اردو سیکھ رہے ہیں. اور پاکستان میں بھی جو چائنیز اسٹوڈنٹس ہیں یہاں پہ پڑھتے ہیں, اسلام آباد میں, کراچی میں اور فیصل آباد میں, تو وہ لوگ بھی اردو لینگویج سیکھ رہے ہیں. تو اس چیز کی اہمیت کو وہ کافی سمجھتے ہیں اور اس چیز کو لے کے چل رہے ہیں. اس میں حکومت کو مزید کیا ورکنگ کرنا ہوگی؟ دیکھیں اس میں یہی ہے کہ جب اپنی لینگویج کو ہم بہت زیادہ اہمیت دیں گے تو اس میں کافی فائدہ ہوگا. حکومت کو چاہیے کہ ایسے اقدامات کریں, چائنیز لینگویج کے حوالے سے بھی کریں اور اردو کو فروغ دینے کے حوالے سے بھی کریں. اردو کو فروغ دینے کے حوالے سے بھی جو ہیں وہ کام کرنے چاہیے. جو ایک چیز تو ہم نے ٹائم کی بات کی, اب جو حقیقت پسندی ہے, توازن ہے, اعتدال ہے, کیونکہ مذہب تو یہ کہتا ہے کہ میانہ روی اعتدال سب سے بیسٹ ہے اور اسی کو اپنائیں, لیکن ہماری زندگیوں میں اعتدال نہیں ہے. ہم کوئی چیز جب اڈاپٹ کرتے ہیں تو اس کو انتہا تک لے کے جاتے ہیں, چاہے وہ مذہب ہو, چاہے معاشرت ہو, جو بھی ہو. جو اعتدال اور میانہ روی ہے یہ کتنی لازمی ہے ہماری لائف میں؟ دیکھیں لیڈرشپ کوالٹیز جو پڑھائی جاتی ہیں یونیورسٹیوں میں, کالجوں میں یا ہمارے سیشن ہوتے ہیں, اس میں یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ ہم اعتدال پسند بنیں. اعتدال کو میں ایک اور لفظ بڑا خوبصورت استعمال کیا کرتا ہوں, رواداری بھی کہتے ہیں ہم اس کو. اگر آپ کے مزاج میں, آپ کی طبیعت میں, آپ کے کام میں اعتدال ہوگا تو آپ رواداری کی طرف بھی جائیں گے. اگر اعتدال نہیں ہوگا تو رواداری پیدا ہی نہیں ہو سکتی. جیسے ہم اصل میں ایک اور غلطی کرتے ہیں کہ الفاظ کو اور ان کے معنی کو گڑ مڑ کر دیتے ہیں. ہم اعتدال, میانہ روی, جیسے میں کہا کرتا ہوں ایثار اور قربانی دونوں کا الگ الگ مطلب ہے. اسی طرح اعتدال جو ہے وہ چیزوں کو, جیسے آپ ایک ترازو لیتے ہیں بالکل بیلنس, تو وہ اس کا جو ہوتی ہے نا یہ ڈنڈا جو ہے بیچ میں وہ سینٹر میں ہوتا ہے, یہ اعتدال ہے وزن کے ساتھ, توازن کے ساتھ. اس میں ہم بعض اوقات اپنی پسند اور ناپسند شامل کر لیتے ہیں, اپنی انا کا جھگڑا بیچ میں لے کے آتے ہیں, اپنے ٹانگ اوپر رکھنا چاہتے ہیں, اپنا ہاتھ اوپر رکھنا چاہتے ہیں, اپنے آپ کو احساس بدتری میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ نہیں میں نے جو کیا ٹھیک ہے. یہ بہت غلط رویہ ہے. بہترین رویوں میں اچھا رویہ مثبت رویہ ہے, اور غلط رویوں میں بدترین رویہ منفی رویہ ہے. ہم جب مثبت رویے پر ہوں گے اور رواداری کے ساتھ اعتدال پر چلیں گے تو ہمیں دنیا کی کوئی طاقت کامیابی سے نہیں روک سکتی. اور اعتدال سے مراد یہ ہے کہ آپ دو انتہاؤں کو نہ چھوڑیں. ٹھیک ہے, انتہائیں کیا ہے, پستی بھی ہے اور بلندی بھی ہے. ہاں جی, تو ہم درمیان میں چلیں, اور درمیان یہ ہے کہ ہم اپنے ساتھ کمزوروں کو بھی ساتھ لیں. اچھا, اس میں ایک چیز جو ہم بات کریں, اعتدال کی بات کریں, چیزوں کو ایک بیلنس اس میں رکھنے کی کہ ہم بالکل انتہا پہ نہ چلے جائیں یا بالکل پستی پہ نہ چلے جائیں. اب اس میں چیزوں کا ایڈ ہونا لازمی ہے کہ ہم کن چیزوں میں آگے ہیں اور کن چیزوں کو ہم نے کم کرنا ہے. تو یہ جو اچھی قدریں ہیں ان کا اڈاپٹ کرنا یہ کتنا لازم ہے, اور اس حوالے سے جو ڈیسیجن میکنگ ہے وہ کس طرح میں کرنی ہے؟ سر آپ یہ بھی لیڈرشپ کوالٹیز پڑھائی جاتی ہے, اس میں ڈیسیجن میکنگ بھی ہے, اس میں یہ کہ بھی ایک موضوع ہے, یہ بھی ایک عنوان ہے.
بات یہ ہے کہ آپ کے سوال کی روشنی میں یہ جواب دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے ابھی تک یہ طے نہیں کیا کہ میری ویلیوز کیا ہے. سب سے پہلے تو اس کا تعین کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. مجھے دولت چاہیے, شہرت چاہیے, ناموری چاہیے, یہ میری ویلیوز بن گئی ہیں. اچھا مجھے عزت بھی چاہیے, وقار بھی چاہیے, احترام, یہ میری ویلیوز ہے. یہ الگ ہے اور یہ دونوں بالکل الگ چیزیں ہیں. اب آپ جب عزت کے لیے, احترام کے لیے, وقار کے لیے کام کرتے ہیں نا, تو ناموری, شہرت, مقبولیت ساتھ میں آ جاتے ہیں. اگر آپ ان کے لیے کام کرتے ہیں, شہرت, دولت, ناموری, تو پھر آپ عزت, احترام اور وقار سے محروم ہو جاتے ہیں. ہم نے پہلے تو یہ طے کرنا ہے کہ میری ویلیوز ہیں, ویلیوز کیا ہے, مجھے چاہیے کیا. میں پھر وہی بات, ہم بھیڑ کا حصہ ہیں, ہم ہجوم میں گھمسان کی لڑائی لڑ رہے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ میں ڈاکٹر بن گیا, میں انجینئر بن گیا, میں اچھا انسان نہیں بنا, کیونکہ میری ویلیوز نہیں تھی. ہمیں اپنی ویلیوز کا تعین کرنا چاہیے کہ میری اقدار ہیں. ویلیوز کا تعین کرنا چاہیے. خرم, آپ جیسے کہ میڈیکل فیلڈ سے بھی وابستہ ہیں, بیرون ملک بھی رہے, آپ ٹیچر بھی رہے ہیں, ٹرینر بھی ہیں, یہ سارا کچھ اس میں ایک چیز جو جاننا چاہیں گے آپ سے کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس آتے ہیں ان میں اس وقت کیا صورت ہے, سیکھنے کا کتنا رجحان ہے, کتنا ٹائم وہ سیکھتے ہیں, کتنے خاص طور نے بات کی تھی کہ وہ جم کے لیے تو جاتے ہیں لیکن 2 دن جائے گا واپس آ جائے گا. جو ٹائم مینجمنٹ ہے اور سیکھنے کے حوالے سے کتنا جذبہ, کب تک وہ اپنے آپ کو مینٹین کر کے چلتا ہے؟ دیکھیں, جو سب سے زیادہ اس وقت نوجوان نسل میں جو فقدان ہے, کیونکہ یہ چیز, یہی لائف ہم ابھی گزار کے آئے ہیں, تو اس میں کنٹینیوٹی نہیں ہے. ایک چیز کو بڑے مستقل مزاجی نہیں ہے کہ ایک چیز کو بڑے شوق سے شروع کریں گے. لینگویج بڑے شوق سے شروع کی, 2 مہینے پڑھی, 3 مہینے پڑھی, اس کو راستے میں چھوڑ دیا. کوئی بھی کام ہے وہ بھی اچھے سے سٹارٹ کریں گے, 2-3 مہینے بعد پھر جا کے اس کا شوق جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوتے وہ ختم ہو جائے گا. تو میں تو یہی چیز دیکھتا ہوں کہ آج کل کی نسل میں جو ہے اس چیز کا فقدان ہے. تھوڑا اس کو ڈیولپ کریں, سکلز کو ڈیولپ کریں. تو اس لحاظ سے میں نا ڈاکٹر صاحب, میں جو سمجھ پایا ہوں, مجھ سے پوچھا جاتا ہے نماز کا مطلب کیا ہے. نماز کا مطلب یاد دہانی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں بلال صاحب, ہم بار بار نا بچوں کو, جوانوں کو نا یاد دہانی کروائیں. یاد دہانی یعنی کہ میں کبھی کبھار بہت سوچتا ہوں یار ایک دن میں 5 نمازیں, صحیح بات, بار بار آؤ, بار بار آؤ. کیا ہے اصل میں انسان نا کمزور ہے, بھول جاتا ہے, اس کو یہ مرض لاحق ہے. تو اللہ بار بار یاد دہانی کرتا ہے. تو میں فرض کریں باپ ہوں, آپ ٹیچر, بات کا تو یہ بھی فیل ہوتا ہے یار اب بھی اصل کی نماز پڑھی تھی مغرب کو بٹھا. ہاں جی ایگزیکٹ, وہ اصل میں خدا کو پتا تھا کہ انسان نا بھول جاتا ہے, وہ اپنے مالک کو بھول جاتا ہے, وہ اس کی بڑائی کو بھول جاتا ہے, اس کی تعریف کو بھول جاتا ہے, اس کی حمد و ثنا کو بھول جاتا ہے, وہ درود سلام بھول جاتا ہے, اس لیے وہ پاکیزگی کو بھول جاتا ہے, وہ بار بار بلاتا ہے اپنی طرف. اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی نا بچوں کو بچپن سے بہت چھوٹے ہوتے ہوئے یہ یاد دہانی بار بار کرنا. جی ہمیں بچپن سے یہ جو چیزیں ہیں بچوں کو اڈاپٹ کرائیں گے تو وہ اس ایج میں آ کے بیسٹ بننے. جی ہاں, اگر آپ بنیاد اچھی ڈالیں گے نا سر, دیکھیں آپ جب بھی گھر بناتے ہیں کہتے ہیں کہ بنیاد اچھی, یہ بچوں کی بھی بنیاد بنانی پڑتی ہے. آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ 5 سال تک کے, یہ ریسرچ ہے امریکن اداروں کی ریسرچ ہے کہ 5 سال تک کے بچے کی 90% دماغی تشکیل ہو جاتی ہے اور اس کی 70% شخصیت بن جاتی ہے. تو ابتدائی عمر میں جیسے آپ اچھا بیج بوئیں گے, اس کو بہترین کرنا, آپ اچھا بیج بوئیں گے, زمین کو ہموار کر کے, پھر اس پر پودا آئے گا, پھر اس پر ساری چیزیں ہوں گی, پھر پھل پھول آئے گا. اسی طرح عمارت بھی بنیاد, آپ بنیاد اچھی بنائیں گے نا تو پھر یہ اچھی عادات, اچھے رویے, اچھی اقدار, اعلیٰ نصب العین, اچھے مقاصد والی زندگی بچے کی بن جائے گی. لاسٹ میں کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو؟ سر پیغام تو یہاں اکثر میں دیا کرتا ہوں, آج بھی یہی کہوں گا کہ ہم جو کہتے ہیں نا اس پر عمل کرنا شروع کر دیں. مین چیز سب سے زبردست یہ ہے کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو ہمارے بہت ساری چیزیں بہتر ہو جائیں. جی بالکل ٹھیک ہے. اور والدین کو یہ چاہیے کہ وہ بچوں کو ضائع نہ ہونے دیں, ان کی سیکھنے کی عمر, مہارتیں سیکھنے کی عمر وہ بچپن کی عمر, چیزیں سکھائیں انہیں. ٹائم ہے ہمارے پاس بچوں کے پاس, ویسے آج کل لاک ڈاؤن ہے, ہم نے ٹچ نہیں کیا, تو لاک ڈاؤن میں اتنا ٹائم ہے, 2 دن ہفتے میں چھٹی آپ کے پاس ہے, اس کے علاوہ مارکیٹس 8-10 بجے بند ہو جاتی ہے, اتنا ٹائم اس کے باوجود بھی. بچہ جو ہے نا وہ طوطا ہوتا ہے, بچہ طوطا ہوتا ہے, جو سنتا ہے وہ بولنے لگ جاتا ہے, اور بچہ بندر ہوتا ہے, جو دیکھتا ہے وہ کرنے لگ جاتا ہے. تو ہمیں ان طوطوں اور بندروں کو اچھا سکھانا ہے, اچھا بولنے. لاسٹ میں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آج میرے بیٹے کی برتھ ڈے ہے, ماشاءاللہ بہت بہت مبارک برتھ ڈے ہے, تو میں اس کو چائنیز میں وش کروں گا تاکہ یہ ہے کہ ایک میموری ہو جائے. چونی شنگری کھوائلا, چونی شنگری کھوائلا, چونی شنگری کھوائلا سارم, چونی شنگری کھوائلا.
اچھا چلیں بہت شکریہ. ہماری طرف سے بھی سالم کو ڈھیروں مبارکباد. اللہ کرے وہ ڈھیروں زندگی پائے اور اچھی زندگی اور اس کے ساتھ ساتھ والدین کا فرمانبردار ہمارے معاشرے کے لیے بیسٹ ثابت ہو. تو ہماری بھی ڈھیروں دعائیں. تو مجھے صدیقی صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے پروگرام میں آئے. ڈاکٹر خرم آپ کا شکریہ, آپ ہمارے پروگرام میں آئے. ناظرین لاسٹ میں ہمارا بھی یہ پیغام ہے کہ وقت کی اہمیت کو جانیں. وقت کی اہمیت اگر جان لیں گے اور اس پر ٹائم مینجمنٹ کر کے اس پر عمل درآمد شروع کر لیں گے تو یقیناً آپ کو خود فیل ہوگا کہ ہماری لائف میں تبدیلی آ رہی ہے اور یہ سب سے بیسٹ تبدیلی ہوگی. آج کے پروگرام سے میں میزبان بلال خان نیازی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.